नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन आमीन। आज इंशाल्लाह सूरह इब्राहीम की आया नंबर 21 से शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो आया नंबर 19 और 20 है उसमें जैसे अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या बताया कि अलम तरा अन्नल्लाह खलक़स समावाति वल अर्दा बिल हक़, क्या तूने इस बात पर गौर नहीं किया कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ये आसमान और ज़मीन जो हैं बरहक बनाए हैं, तदबीर के साथ बनाए हैं, पूरी प्लानिंग के साथ इनको बनाया गया है और किसी पर्पस के लिए बनाया गया है। और फिर क्या है, ई यशा युज़हिबकुम, अगर वो चाहे तो तुम्हें ले जाए, यानी खत्म कर दे, नाबूद कर दे, व यअति बिखल्किन जदीद, और तुम्हारी जगह और लोगों को ले आए और मखलूक को ले आए। वमा ज़ालिका अलल्लाहि बिअज़ीज़, और ये चीज़ अल्लाह सुब्हानहू व तआला के लिए कोई मुश्किल नहीं है। अब इसमें जो है ना बेसिकली हमारे लिए एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट लेसन है। वो क्या है कि यानी अल्लाह सुब्हानहू ताला को बेसिकली हमारी ज़रूरत नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू ताला ने कायनात में जितनी भी चीज़ें पैदा की हैं, उनको उनकी ड्यूटीज़, उनकी जॉब, उन्होंने जो करना है, जो काम है उनके करने का, उनको बता दिया। अब मखलूक में से जो अपना काम कर जाएगी, वो तो क्या है, वो रहेगी, वो बाकी रहेगी। लेकिन जो अपना काम नहीं करेगी, तो अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको हटाकर उसकी जगह किसी और को ले आएंगे। और हम इंसानों को जो रोल दिया गया वो क्या है कि यहाँ पर जो है हम अल्लाह सुब्हानहू ताला की फरमाबरदारी करें और उसके नाम को बुलंद रखें। तो ये चीज जो है, यानी अगर हम अपने इस काम को, अपनी जिम्मेदारी को जिसके लिए हमें पैदा किया गया, अगर हम नहीं करते तो क्या है, ई यशा युज़हिबकुम व यअति बिखल्किन जदीद, हमें अल्लाह सुब्हानहू ताला हटा देगा और हमारी जगह और लोगों को ले आएगा। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जब भी कभी कोई नेकी का काम हो या कोई भी अच्छी बात हो, तो उसके लिए कभी भी पीछे नहीं हटना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि अच्छा अगर हम नेक काम नहीं करेंगे तो नेक काम रुक जाएंगे या नेक कामों को करने वाला कोई होगा नहीं। नहीं, हम नहीं करेंगे, हम छोड़ देंगे, हम पीछे हट जाएंगे, तो अल्लाह सुब्हाना ताला औरों को ले आएंगे। हम अल्लाह सुब्हाना ताला की अतात नहीं करेंगे तो और लोग आगे बढ़कर जो है उसकी अतात और फरमाबरदारी करने वाले होंगे। हम इबादत नहीं करेंगे तो मेरी जगह कोई और आ जाएगा। तो बेसिकली ये काम जो है कि एक इंसान नहीं करेगा, उसकी जगह दूसरा आगे बढ़कर अल्लाह सुब्हानहू ताला उसको तौफीक दे देंगे। ये काम अल्लाह सुब्हानहू ताला के लिए कुछ मुश्किल नहीं है। तो अब हमारा करने का क्या काम है कि हमें जो है ना कतन भी सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए। कभी भी जो है ना थोड़े दिल का मुजाहरा नहीं करना चाहिए या सुस्ती नहीं दिखानी चाहिए कि अच्छा देखेंगे फिर कर लेंगे या छोड़ो बहुत हो गया। नहीं, अल्लाह सुब्हाना ताला का नाम जो है, उसका दीन हमेशा कायम रहेगा, हमेशा फलता फूलता रहेगा, उसका नाम हमेशा बुलंद रहेगा, उसका नाम हमेशा लोग लेते रहेंगे। लेकिन फर्क कहाँ से पड़ता है, मैं इस काम को करती हूँ या कि नहीं करती, मैं उसके नाम को बुलंद करती हूँ या कि नहीं करती। तो बेसिकली क्या है कि हम नहीं करेंगे तो कोई और जो है वो आगे बढ़कर कर लेगा। अल्लाह सुब्हानहू ताला किसी और को जो है वो तौफीक दे देंगे। और फिर क्या है, वबरजू, और खड़े होंगे, लिल्लाही, अल्लाह के हजूर, जमीअन, सब लोग। फ़क़ाला, फिर कहेंगे, अद्दुअफ़ाउ, ज़ईफ, लिल्लज़ीना, उन लोगों से जो इस्तकबरू, जो कि मुतकब्बिर थे। यानी क्या है कि क़यामत के रोज जो है सारे के सारे लोग जो हैं वो अल्लाह सुब्हानहू ताला के यहाँ जो है वो हाजिर होंगे। और क्यों हाजिर होंगे, या हाजिरी किस लिए होगी, हिसाब किताब के लिए। और कोई भी इंसान जो है इस चीज से बरी जिम्मा नहीं हो सकता, यानी कोई भी इंसान इस चीज से फरार हासिल नहीं कर सकता कि वो अल्लाह के सामने खड़ा ना हो। सारे के सारे जमीअन, सब के सब लोग जो हैं अल्लाह सुब्हानहू ताला के हजूर जो है वो खड़े होंगे। और फिर क्या है कि जब ये सब कुछ होगा तो उस वक्त जो है उस वक्त जो है जो ज़ईफ लोग हैं, यानी जो कमजोर थे। और ये ज़ईफ कौन से लोग हैं, यानी ऐसा नहीं कि जो फिजिकली ज़ईफ थे, कमजोर थे, नहीं, जो बेसिकली जिन्होंने अपनी अकल का दुरुस्त इस्तेमाल नहीं किया,
وہ لوگ جو ہیں کن سے کہیں گے، بات کریں گے استکبرو، جو کہ متکبر تھے. اور کیا بات کریں گے، یعنی کمزور جو ہیں متکبر سے کیا کہیں گے، انا کننا، بے شک ہم تھے، لکم تمہارے لیے، تبعن پیروکار، یعنی ہم تو تمہاری پیروی کرتے تھے، ہم تو تمہارے پیچھے پیچھے چلتے تھے. فہل انتم، تو پھر کیا تم، مغنونا، ہٹا سکتے ہو، عنا، ہم سے، من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب کو، من شیئن، کچھ بھی. اب کیا ہے کہ جب ایک منٹ ذرا ہولڈ کیجیے گا، صحیح. کیا ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ کچھ لوگ تو غلط کام کرتے رہے اپنی مرضی سے اس دنیا میں، اپنی خواہشات کے پیچھے، اپنے نفس کے پیچھے جو ہے انہوں نے اس دنیا میں غلط کام کیے. لیکن میجورٹی، بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو کہ دوسروں سے امپریس تھے اور انہوں نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، بیسیکلی فالوورز تھے، دوسروں کے فالوورز تھے. اور کن کو فالو کیا، استکبرو، جو کہ متکبر تھے، جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ طاقت، قوت، اختیار، مال، شہرت، کچھ نام دے رکھا تھا. تو ایسے لوگوں کے یہ لوگ کیا تھے، فالوور تھے. اور یہاں پر ان کو کیا کہا جا رہا ہے، ضعیف، یعنی ویسے یہ کمزور نہیں تھے، صرف عقلی طور پر کمزور تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اپنی عقل کا استعمال نہیں کیا، اور کیا ہے کہ بلائنڈلی، اندھا دھند جو ہے ان لوگوں کی پیروی کی جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس دنیا میں کچھ نام، کچھ اتھارٹی، کچھ پیسہ دے رکھا تھا، اور وہ کیا تھے، غلط راستے پر تھے. تو ایسے غلط راستے پر چلنے والوں کو انہوں نے اپنا لیڈر بنایا اور خود کیا بن گئے، فالوورز بن گئے. اب چونکہ ان کو وہ فالو کرتے تھے، جیسا لیڈر غلط کام کرتے تھے، وہ متکبر غلط کام کرتے تھے، ایسے ہی غلط کام جو ہے انہوں نے بھی کیے، فالوورز نے بھی کیے. اب دنیا میں چونکہ وہ ان کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے، تو کیا ہے کہ وہاں پر اب ان سے کیا کہیں گے کہ فہل انتم مغنون، کہ کیا تم ہمیں بچا سکتے ہو، یہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا عذاب ہم پر آ رہا ہے، کیا تم اس چیز کو ہم سے دور کرنے والے ہو؟ اور ریزن کیا پیش کریں گے کہ تمہیں ایسا کیوں کرنا چاہیے، انا کننا لکم تبعن، کیونکہ ہم تو تمہارے پیچھے پیچھے تھے، ہم تو تمہارے فالوور تھے. اور پھر کیا ہے، اب یہ بات سن کر جو ہے، اب بیسیکلی کیا ہے کہ ایسے لگ رہا ہے کہ جیسے فالوورز جو ہے نا، وہ ایک طرح کا جسے کہہ لیں کہ الزام دے رہے ہیں اپنے لیڈرز کو کہ آج ہمیں جس چیز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے عذاب کا، تو اس کی وجہ کیا ہے، تم لوگ ہو. یعنی بیسیکلی الزام لگا رہے ہیں، الزام تراشی ان پہ کر رہے ہیں کہ ہماری اس جو انجام ہو رہا ہے، جو برا انجام ہو رہا ہے، یہ ہماری وجہ سے نہیں ہے، چونکہ ہم نے تم کو فالو کیا، تمہارا راستہ غلط تھا، اور غلط راستے کا انجام جو ہے اب ہمارے سامنے کیا ہے، برا مل رہا ہے. اب چونکہ ہم جو ہے تمہیں فالو کرتے رہے، تو اب ہمیں جو ہے کچھ کمپنسیشن چاہیے. ہوتا ہے نا کہ جیسے آپ کسی کی وجہ سے اگر پرابلم میں آ جائیں تو آپ اس کو سو کرتے ہیں کہ بھئی آپ کی وجہ سے ہم پرابلم میں آ گئے، اب ہمیں کچھ کمپنسیشن دی جائے. تو یہاں پر بھی جو ہے نا بلیمنگ ہے، اور ان سے کچھ کمپنسیشن مانگی جا رہی ہے کہ ہمیں جو ہے اب ہمارے لیے کچھ کیا جائے. اب کیا ہے کہ اب وہ جو متکبر، جو ان کے لیڈرز تھے، وہ کیا کہیں گے، قالو، وہ کہیں گے، لو ہدانا، اگر ہمیں ہدایت کرتا اللہ، اللہ، لہدیناکم، تو ہم البتہ تمہیں بھی ہدایت کرتے. سواء، برابر ہے، علینا، ہم پر، اجزعنا، اب ہم خواب گھبرائیں، ام، یا صبرنا، یا صبر کریں. ما لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، من محیص، کوئی بھی رہائی کی جگہ. یعنی کیا ہے کہ یعنی اگر اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم جو ہے تمہیں بھی ہدایت کر دیتے. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ ہم تو خود جو ہے گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، غلط راستے پر تھے، تو جس کا انجام جو ہے آج ہم بھگت رہے ہیں. اور اگر ہم جو ہے خود درست راستے پر ہوتے تو تمہیں بھی درست راستے پر لے آتے. یعنی بیسیکلی کہنے کا کیا مطلب ہے کہ ہم تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتے. یعنی جس کام کا رزلٹ آج ہمیں دیکھنا پڑ رہا ہے، وہی کام تم نے ہمارے پیچھے پیچھے کر لیے، تو بیسیکلی جو تم نے کیا، جو ہم نے کیا، وہ برابر ہے، سیم کام کو ہم نے کیا.
تو جب ہم اپنی مدد نہیں کر سکتے، ہم خود بھٹکے رہے، غلط کام کرتے رہے، آج ہم خود غلط کو اس کے غلط کے برے انجام کو فیس کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو اس چیز سے بچا نہیں پا رہے، تو ہم تمہاری کیسے مدد کر سکتے ہیں؟ اور پھر کیا ہے کہ یہ چیز بھی کہتے ہیں کہ سواء علینا، یعنی اب کیا ہے کہ اب ہمارے لیے یہ چیز کوئی فائدہ نہیں دے گی کہ ہم ایک دوسرے کو الزام تراشی کریں، ہم چیخیں چلائیں، کسی کو مدد کے لیے پکاریں یا خاموشی سے اس چیز کو لیں. یعنی اجزعنا، یا ہم چیخیں چلائیں مدد کے لیے، یا صبر سے جو ہے اس عذاب کو برداشت کریں. یہ دونوں چیزیں ہمارے لیے برابر ہیں، ان سے کچھ بھی فرق نہیں پڑنے والا. یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اب کوئی بھی جو ہے چھٹکارے کی جگہ نہیں ہے، کوئی رہائی نہیں ہے. اب ہر حال میں کیا ہے کہ ہمیں جو ہے اپنے کیے کا انجام جو ہے اس کو بھگتنا ہے. تو یہاں پر بڑی امپورٹنٹ چیز جو ہمیں پتہ چل رہی ہے وہ کیا ہے کہ یوزولی بہت بار ایسے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے نا دوسروں کی دیکھا دیکھی غلط کام کرتا ہے. انسان دوسروں کی دیکھا دیکھی غلط کام کرتا ہے، اور اس میں ریزن یہی ہوتی ہے کہ انسان بیسیکلی فالو کیوں کرتا ہے کسی کو کہ آپ اس کو، جس کو آپ فالو کر رہے ہوتے ہیں، اس کو آپ کسی نہ کسی کیٹیگری میں آپ اپنے سے برتر سمجھتے ہیں، بہتر سمجھتے ہیں. تو بیسیکلی کیا ہے کہ اسی اس میں جو ہے انسان ان کے غلط کاموں کو بھی جو ہے وہ فالو کرتا ہے. اور کیا ہے کہ بڑا ہی امپورٹنٹ چیز ہے کہ کبھی بھی ان چیزوں سے بیسیکلی پریشرائز نہیں ہونا چاہیے. ہوتا کیا ہے، پیئر پریشر ہوتا ہے، سوسائٹی کا پریشر ہوتا ہے، اچھا کسی کے مال کا، اتھارٹی کا پریشر ہوتا ہے، تو ہم جو ہے دب جاتے ہیں اور کیا کرتے ہیں، غلط کام کو کر جاتے ہیں. تو بیسیکلی یہ چیزیں جو ہیں قیامت کے روز جو ہے کسی بھی صورت ہمارے کام نہیں آنے لگی. اور پھر کیا ہوگا، وقالا، اور کہے گا، الشیطان، شیطان، لما، جب قضیا، فیصلہ ہو چکا ہوگا، الامر، کاموں کا، ان اللہ، بے شک اللہ نے، وعدکم، وعدہ کیا تم سے، وعد الحق، سچا وعدہ، وعدتکم، اور جو میں نے وعدہ کیا تم سے، فاخلفتکم، پس میں نے تم سے وعدہ خلافی کی، وما، اور نہ، کا نہ تھا، لی، میرے لیے، علیکم، تم پر، من سلطان، کسی بھی طرح کا زور، الا، مگر، ان، یہ کہ دعوتکم، میں نے بلایا تمہیں، فاستجبتم، پس تم نے کہا مان لیا، لی، میرا، فلا، پس نہ، تلومونی، تم مجھے ملامت کرو، ولومو انفسکم، پس ملامت کرو اپنے نفسوں کو. اب یہاں پر جو ہے جو چیز بتائی جا رہی ہے وہ کیا ہے کہ قیامت کے روز ہوگا کیا. ایک تو ہمیں یہ چیز نظر آئی کہ لوگ جو ہیں اپنے لیڈرز کو، جن کے پیچھے چلتے چلتے وہ غلط کام کرتے رہے، بلائنڈلی لوگوں کو فالو کرتے رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام کرتے رہے، تو وہ کیا کریں گے، اپنے لیڈرز کو جو ہے وہ الزام دیں گے کہ تمہاری وجہ سے آج ہم یہاں پر ہیں، اب ہماری تم مدد کرو. اور سیکنڈ چیز کیا ہے کہ انسان شیطان کے کہے پر بھی بہت غلط کام کرتا ہے. اب وہاں پر جب اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے تمام جو بھی حساب کتاب ہے وہ کر لیں گے اور ہر طرح کا فیصلہ ہو چکا ہوگا، قضی الامر مینس کہ جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کے بارے میں بھی فیصلہ ہو چکا ہوگا، اور جو جنت میں جانے والے ہیں ان کے بارے میں بھی فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ یہ اب جنت میں جائیں گے اور یہ جہنم میں جانے والے ہیں. تو یہ سارے کام جو ہیں، یہ سارے معاملات جب نپٹ جائیں گے تو پھر کیا ہوگا کہ شیطان کیا کہے گا کہ اب دیکھو، یعنی جب فیصلہ ہو چکا جنتیوں کے بارے میں اور جہنمیوں کے بارے میں، تب شیطان بولے گا اور کہے گا کہ دیکھو، بے شک جو اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا وہ سچا نکلا. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسانوں سے جو وعدہ کیا تھا وہ سچا نکلا، اور جو میں یعنی شیطان جو وعدے تم سے کرتا رہا وہ کیا تھا، میں نے ان کی وعدہ خلافی کی. اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے کہ قیامت آئے گی، جزا اور سزا ہوگی، جو اچھے کام کریں گے ان کو ان کا اچھا رزلٹ ملے گا، اور جو برا کام کریں گے ان کو سزا دی جائے گی. بیسیکلی انسان کو اپنے اعمال کا خمیازہ جو ہے وہ دیکھنا پڑے گا. اچھے ہیں تو جو ہے اچھا اجر ملے گا، برے ہیں تو اس کی بری سزا ملے گی، اور قیامت جو ہے ہر حال میں ہوگی، حساب کتاب ہر حال میں ہوگا.
یہ ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ، جو کہ کیا نکلا؟ سچا نکلا۔ قیامت بھی قائم ہوئی، اور جنہوں نے برا کیا ان کے لیے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ جہنم میں جائیں گے، اور جنہوں نے اچھا کیا، فرما برداری کی، ایمان لے کر آئے، ان کے بارے میں فیصلہ ہو گیا کہ وہ جنت میں جائیں گے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ تھا، جو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سچ کر دکھایا، جو کہ سچا ہے۔ اب دوسری طرف شیطان کہتا ہے کہ میں نے بھی تم سے وعدہ کیا تھا، یعنی شیطان بھی بیسیکلی انسانوں کے ساتھ وعدے کرتا ہے، اور کیا کہا اس نے کہ میں نے اس وعدے کی خلاف ورزی کر دی، یعنی جو وعدہ میں نے تم سے کیا تھا اس کے میں خلاف چلا گیا۔ اب بیسیکلی شیطان جو ہے ہمیں کس قسم کے وعدے کرتا ہے کہ جیسے کیا کہتا ہے کہ اچھا کوئی بات نہیں، کر لو گناہ، خیر ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ یعنی یہ بیسیکلی گناہ کرنے کے بعد یہ وعدہ کرنا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں معاف کر دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ تو ہم سے یہ وعدہ کرتے ہیں نا کہ اگر ہم سے جو ہے غلطی ہو جاتی ہے اور ہم توبہ اور استغفار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں اور دوبارہ اس کام کو نہیں کرتے، تو ڈیفینیٹلی اللہ سبحانہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ لیکن شیطان کیا کہتا ہے کہ یعنی غلط کام کرتے رہو، نو پرابلم، یہ کوئی بگ ڈیل نہیں ہے، اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، خیر ہے، کرتے رہو یہ سارے غلط کام، کوئی بات نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ یعنی جان بوجھ کر آپ غلط کام کرتے رہیں، اٹس اوکے، اللہ سبحانہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ بھی وعدہ کرتا ہے کہ اچھا کیا کہتے ہیں کہ حساب کتاب جو ہے، اچھا اب کیا اتنی چھوٹی چھوٹی بات کے بارے میں اتنا سیریس ہو جانا، ہم تو بہت ہی، یعنی بیسیکلی جو انسان بہت زیادہ کانشیس لائف گزار رہا ہوتا ہے، بہت زیادہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ڈر کر اس کی خوف کے ساتھ جو ہے، خوف الہی کے ساتھ زندگی بسر کر رہا ہوتا ہے، تو اس کو لوگ کیا کہتے ہیں کہ اچھا چھوڑو اب کیا جو ہے تم نے بہت ہی سر پہ سوار کر لیا، یا یہ تو کریزی ہو گئے۔ تو بیسیکلی شیطان کہاں سے آتا ہے؟ کیا بتاتا ہے کہ اچھا اب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو بھی اتنا سیریس لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جو ہے نا اتنی میٹر نہیں کرتی۔ تو یہی کہہ کر جو ہے نا، یعنی یہ وعدہ ہوتا ہے، یہ ایک طرح سے وہ تسلی دے رہا ہوتا ہے، دھوکہ دے رہا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ حالانکہ ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے کہ کسی کا ایک ذرہ بھی، اگر ذرہ برابر بھی کسی کی نیکی ہے نا تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی، اور ذرہ برابر بھی اگر کسی کی برائی ہے نا تو وہ بھی اس کے سامنے آ جائے گی۔ ٹائنی ٹائنی جو ہے نا، یعنی بہت ہی، جسے کہہ لیں کہ جو حساب کتاب ہے وہ بہت ہی ڈیٹیلڈ حساب کتاب ہوگا، بہت ہی جسے کہہ لیں کہ مائنیوٹ اس میں جا کے جو ہے حساب کتاب ہوگا۔ اور یہ وعدہ کیا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا؟ سچا ہے۔ کیسے؟ حدیث سے کیا بات پتہ چلتی ہے کہ ایک شخص جو ہے، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے کے لیے گھوڑے کو پالتا ہے، اس پر اپنا ٹائم لگاتا ہے، تو وہ گھوڑا جو ہے، یعنی اس کی جو اپیرنٹلی جو بھی ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اچھا یہ کام کر رہا ہے، وہ تو اجر ہے ہی، لیکن کتنا ڈیپلی جا کے اس کو اجر دیا جائے گا کہ اس کی جو پیشاب اور لد ہے اس کا بھی حساب کتاب ہوگا۔ یعنی کتنا ڈیپر جا کر جو ہے ہم سوچ بھی نہیں سکتے کہ اچھا ان چیزوں پہ بھی ہمیں ریوارڈ ملے گا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ بڑا ہی ڈیٹیلڈ ہوگا، یہ صرف اچھائیوں میں نہیں، برائیوں کے معاملے میں بھی ایسا ہوگا۔ اور شیطان کیا ہمیں دکھاتا ہے کہ نہیں نہیں، اتنا سیریس بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ کیا کہتا ہے کہ اچھا ایک اور چیز بھی، کوئی بات نہیں، کرتے رہو گناہ، اور کیا ہے اینڈ پہ حج کر لینا، یعنی حج کر لیں گے تو سارے گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائیں گے۔ تو یہ بھی بیسیکلی اس کے کیا ہیں، جھوٹے وعدے ہیں جو کہ وہ کرتا ہے۔ I mean who knows کہ گناہ کرنے کے بعد اس کو حج کرنے کا موقع ملے گا یا کہ نہیں ملے گا، اگلی سانس جو ہے کسی کو نہیں پتا۔ اور پھر کیا ہے کہ، اور یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کا جو واقعہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس میں بھی اس نے کس طرح سے جو ہے قسمیں کھا کھا کر جو ہے ان دونوں کو بہکایا اور غلط کام کرایا۔ اور کیا ہے کہ اپنے آپ کو ان کو کیا کہا کہ میں تو ناصح ہوں، تمہارا بڑا ہی خیر خواہ ہوں۔ تو ایکچولی جو ہے وہ شیطان ہمارا خیر خواہ نہیں ہے، لیکن وعدہ وہ کیا کرتا ہے کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں۔ اور پھر کیا ہے کہ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اس قسم کے بہت سے وعدے کرتا ہے۔ اور ایک اور چیز بھی کہ جیسے کیا ہوتا ہے کہ انسان اپنے
رشتوں کی وجہ سے، اپنے شوہر کی وجہ سے یا اپنی اولاد کی وجہ سے بہت سارے غلط کام کرتا ہے. اور اس میں بھی جو ہے اب ہمیں قرآن میں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ چیزیں ہمارے کام نہیں آنے والی. اور اس میں بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بہت واضح طور پر وارن کر دیا کہ ہم شیطان کے اس دھوکے میں نہ آئیں، کیونکہ شیطان ہمیں یہی چیزیں دکھاتا ہے. ہمارا مال ہمیں دکھائے گا، ہماری اولاد ہمیں دکھائے گا، ہمارے پیارے پیارے رشتے ہمیں دکھائے گا، اور ان کے پیچھے چلتے چلتے ہم کیا کرتے ہیں؟ غلط کام کر جاتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کر جاتے ہیں. تو بیسیکلی یعنی سورہ لقمان میں کیا آتا ہے کہ یا ایھا الناس اتقوا ربکم، کہ اے لوگو اللہ سبحانہ اپنے رب کا تقوی اختیار کرو، وخشوا اور ڈرو کس چیز سے؟ یومن ایسے دن سے لا یجزی والد عن ولدہ، کہ جس دن جو ہے کوئی باپ اپنے بیٹے کے کام نہیں آئے گا، ولا مولود هو جاز عن والدہ شیئا، کہ کوئی بھی بیٹا جو ہے وہ اپنے باپ کے کام بھی نہیں آنے لگا. اور یہ کیا ہے؟ ان وعد اللہ حق، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا سچا وعدہ ہے کہ قیامت کے روز جو ہے کوئی کسی کے کام نہیں آنے لگا، ہر ایک کو انفرادی طور پر انڈیویجلی جو ہے اپنے کیے کا خود ہی بھگتنا پڑے گا. اور پھر کیا ہے؟ فلا تغرنکم الحیات الدنیا، اور تمہیں یہ جو دنیا جو ہے نا یہ قطعاً بھی دھوکے میں نہ ڈالے. اور کیا ہے؟ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور کیا ہے کہ یہ جو دھوکے باز ہے یہ تمہیں اللہ کے بارے میں دھوکے میں نہ ڈالے. اور یہاں پر جو غرور ہے نا یہ بیسیکلی شیطان کے بارے میں، کہ یہ شیطان جو ہے تمہیں اللہ تعالیٰ کے بارے میں کسی دھوکے میں نہ رکھے، کسی غلط فہمی میں نہ رکھے. یعنی ان چیزوں کو انسان اچھے سے سمجھ لے، کیونکہ انہی چیزوں میں چھپ کر جو ہے نا شیطان بیسیکلی وار کرتا ہے اور انسان کو جو ہے وہ دھوکہ دیتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ شیطان کا دھوکہ جو ہے کس طرح سے یعنی جھوٹا ہے، کہ سورہ نساء میں بھی کیا آتا ہے کہ یعدہم ویمنیہم، کہ وعدے کرتا ہے، ویمنیہم اور بڑی جھوٹی امیدیں دلاتا ہے. وعدے بھی کرتا ہے اور ساتھ ساتھ کیا ہے؟ جھوٹی امیدیں بھی دلاتا ہے. وما یعدہم الشیطان الا غرورا، اس کے سارے وعدے کیا ہیں؟ دھوکے کے سوا کچھ نہیں ہے، سراسر دھوکا ہے. تو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟ سچ ہے جو کہ پورا ہو کر رہے گا. اسی طرح کیا ہے کہ شیطان جیسے بیسیکلی کیا وعدہ کرتا ہے کہ جب انسان جو ہے، اب اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں ایک طرف وعدہ کرتے ہیں کہ اگر ہم جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کریں گے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اپنے فضل سے اور نواز دیں گے اور اس میں قطعاً بھی کوئی کمی نہیں ہوگی. اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے، ہماری برائیاں ہم سے دور کر دیں گے، اور یہ کہ ہمارے رزق میں قطعاً بھی کوئی کمی نہیں آنے لگی. اگر ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اور دیں گے، بڑھا کر دیں گے، اور قطعاً بھی کوئی کمی نہیں کریں گے. یہ وعدہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے جو کہ بالکل سچا ہے. لیکن دوسری طرف اس کے مقابلے میں شیطان کیا وعدہ کرتا ہے؟ جب بھی انسان کے سامنے کچھ اس طرح کا کوئی چیریٹی کا کام آ جائے تو کیا وعدہ کرتا ہے؟ الشیطان یعدکم الفقر، غربت کا جو ہے نا ایک طرح سے وعدہ کرتا ہے. یعنی وعدہ مین کہ ڈراوے دیتا ہے، یعنی ڈراوا دیتا ہے کہ اچھا تم نے یہ پیسے دے دیے تو تم، یعنی انسان جیسے ہی خرچ کرنے کی بات آتی ہے ویسے ہم جو ہے دنیا کے راستے میں بے تحاشا خرچ کرتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر بنا سوچے ہم لگاتے ہیں. یعنی ہمیں لگتا ہے کہ اٹس اوکے، یہ ورتھ کرتا ہے کہ ہم تھاؤزینڈز میں لگا دیں. لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں جب بات ہو تو ہم 20 50 100 تک جاتے جاتے ہماری بس ہو جاتی ہے. ہمیں لگتا ہے کہ بہت زیادہ، اس سے بہت بڑی کمی، حالانکہ جو تھاؤزینڈز نکلتے ہیں وہ کمی ہمیں نظر نہیں آنے دیتا. لیکن یہ جو چھوٹی سی اماؤنٹ ہماری نکلتی ہے وہ جیسے ہی سامنے آتی ہے تو یہ ہمیں کر کے دکھاتا ہے یعدکم الفقر، غربت. حالانکہ یقین کریں وہی بات ہے نا کہ کبھی ایک ایگزامپل آپ کو دنیا میں کبھی نہیں ملے گی کہ کسی انسان نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا ہو اور وہ سڑک پر آ گیا ہو، وہ فقیر بن گیا ہو. لیکن شیطان کے راستے میں خرچ کر کے، فضول خرچی کر کر کے لوگ جو ہے نا
سڑک پہ ضرور آ جاتے ہیں، لیکن اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے کبھی بھی جو ہے وہ کمی نہیں آتی۔ لیکن کیا ہے کہ شیطان جو ہے اس قسم کی ہمیں چیزیں کر کے دکھاتا ہے اور وعدے کرتا ہے، جو کہ وعدے کیا ہیں، اس کے جھوٹے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے بڑی امپورٹنٹ ہے، بہت کانشیسلی ہمیں ان چیزوں کو اینالائز کرتے رہنا چاہیے کہ شیطان جو ہے نا ہمیں کہاں کہاں سے آ کر جو ہے دھوکہ دیتا ہے، ڈراوے دیتا ہے اور ہم پر وار کرتا ہے اور ہمیں چیٹ کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اور کیا ہے کہ یہاں پر ہمارے ساتھ جھوٹ بولتا رہا، ساری زندگی شیطان ہمارے ساتھ جھوٹ بولتا رہا، جھوٹے وعدے کرتا رہا، لیکن قیامت کے روز جو ہے وہ بھی سچ بول رہا ہے۔ کیا کہہ رہا ہے کہ وعدہ سچا کس کا تھا؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا۔ خرچ کرنے سے رزق میں کمی نہیں آئی۔ آج کیا ہے، اپنے ہی عمل جو ہیں انسان کے کام آ رہے ہیں۔ آج حساب کتاب قائم ہو گیا، آج اللہ کے سامنے کھڑے ہو گئے، برے کاموں کا رزلٹ برا نکل گیا، اچھے کاموں کا رزلٹ اچھا نکل گیا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ تھا۔ اور جو میں تم سے وعدہ کرتا رہا، وہ سارے کے سارے وعدے کیا تھے؟ وہ سارے غلط نکلے، جھوٹے نکلے۔ اب کیا ہے کہ اپنے آپ کو سچ بولنے کے بعد اپنے آپ کو پھر بری و ذمہ کرے گا اور کیا کہے گا؟ وما کانا، اور نہ تھا، لی میرے لیے، علیکم تم پر، من سلطان کسی بھی طرح کا زور۔ یعنی یہ جو سارے کام تم غلط کرتے رہے دنیا میں، کیا تھا کہ میں نے کوئی زور زبردستی سے نہیں کرائے، کوئی میرا کوئی تم پر زور نہیں چلتا تھا، کوئی میں نے تمہارے ہاتھ پکڑ پکڑ کر جو ہے فضول خرچی نہیں کرائی، یا تمہارا ہاتھ میں نے روکا نہیں تھا، تمہاری زبان کو پکڑ پکڑ کر جو ہے غلط قسم کے الفاظ نہیں نکالے، بےہودہ گوئی نہیں کروائی، نہیں تانے نہیں دلوائے، ایسا میں نے تمہاری زبان کو پکڑ کر نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ میرا تم پر کوئی زور نہیں چلتا تھا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مجھے اتنی طاقت نہیں دی تھی کہ میں زبردستی تم سے گناہ کے کام کروا سکتا۔ لیکن ہوا کیا؟ ان یہ کہ دعوتکم، میں نے تمہیں دعوت دی، تمہیں انوائٹ کیا، بلایا، وسوسہ ڈالا، انوائٹ کیا غلط کام کی طرف، اور تم نے کیا کیا؟ فاستجبتم لی، تم نے میری بات مان لی۔ دیٹس اٹ، اتنی سی سٹوری ہے کہ میں نے تو جسٹ تم سے ہلکا سا کہا تھا کہ ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، ایسے کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو، یہ نہ کرو۔ یعنی بیسیکلی جتنے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کے کام ہیں، ان کو میں نے کیا صرف کہا تم سے، اور تم نے کیا کیا؟ تم نے میری بات مان لی۔ فلا تلومونی، بس مجھے بلیم نہیں کرو، اب مجھے ملامت نہیں کرو۔ ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو بلیم دو، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ کام کو کرنے والے تم خود دو۔ اور یہی چیز جو ہے ہمیں پتہ چلتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ہے بیسیکلی شیطان کو ہم پر کوئی اتھارٹی نہیں دی۔ ہم بہت بار کہہ دیتے ہیں، کوئی بھی غلط کام ہوتا ہے اور ہم کہتے ہیں کہ اچھا شیطان کی وجہ سے ہو گیا، شیطان نے ایسے کر دیا۔ ٹھیک ہے، شیطان جو ہے نا صرف اتنا ہی کام کرتا ہے کہ ہمارے دل میں غلط قسم کا خیال ڈالتا ہے، غلط قسم کے وعدے کرتا ہے، جھوٹے وعدے کرتا ہے اور جھوٹی امیدیں دلاتا ہے۔ یہ کام ضرور کرتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور کام بھی کرتا ہے کہ گیو اپ نہیں کرتا۔ وسواس بار 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 آتا ہے، ایک بار نہیں آتا، بار بار آتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ اس کا ہم پر کوئی زور نہیں ہے۔ اور یہی چیز جو ہے سورہ سبا میں بھی آتی ہے کہ جیسے کہ وہاں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ان عبادی، سورہ سبا میں کیا آتا ہے؟ وما کان لہ علیہم من سلطان، کہ اس کا جو ہے انسانوں پر کوئی بس نہیں تھا، کوئی زور نہیں تھا۔ اور اسی طرح سورہ حج 42 میں کیا آتا ہے کہ ان عبادی، کہ بے شک جو میرے بندے ہیں، لیس لک علیہم، نہیں ہے ان پر تمہارے لیے، سلطان، کوئی بھی زور۔ یعنی جو بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں، عبادی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما بردار انسانوں کو کیا کہا؟ عبادی، وہ میرے بندے ہیں، وہ میرے فرما بردار ہیں۔ ایسے لوگوں پر تمہارا کوئی زور نہیں چلے گا۔ ہاں، زور کس پر ہے؟ الا من اتبعک من الغاوین، جو بھٹکے ہوئے ہیں، جو گمراہ ہیں۔ یعنی بیسیکلی زور ان پر بھی نہیں ہے، وہ بھی خود اپنی خواہشات سے، جسے کہہ لیں کہ مجبور ہیں، اپنے نفس سے مجبور ہیں، اور اسی خواہشات اور نفس کی وجہ سے کیا ہیں؟ وہ تمہاری پیروی کریں گے، یعنی شیطان کی بات جو ہے وہ مانیں گے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ شیطان کا ہم پر کوئی زور نہیں ہے، ہم اس کو قطعاً بھی بلیم نہیں کر سکتے کہ اچھا شیطان کی وجہ سے ہم نے ایسا کر لیا۔ کرنے والے ہم خود ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وعدہ کیا ہے؟
جو کرے گا وہی بھرے گا، شیطان نہیں کر رہا، ہم جو بھی غلط کام ہے وہ ہم خود کرتے ہیں۔ اور پھر کیا ہے، مزید کیا کہے گا، ما انا نہیں میں بمصرخکم فریاد رسی کر سکتا تمہاری، وما اور نہ انتم تم بمصرخی فریاد رسی کر سکتے ہو میری۔ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ آج میں تمہارے قطن بھی کام نہیں آ سکتا۔ اگر آج تم کہو نا کہ اچھا ہم نے جتنے بھی غلط کام کیے تو شیطان تمہاری وجہ سے کر دیے، تو آج تم ہمیں کچھ ہیلپ آؤٹ کرو، ہمیں جو ہے وہ بچاؤ، کیونکہ وعدے کرتا رہا نا کہ کوئی بات نہیں، اللہ تبارک تعالیٰ تو معاف کر دیں گے، اچھا کچھ نہیں ہونے لگا، اب اتنا بھی حساب کتاب نہیں ہونے لگا، تو آج ہماری کچھ مدد کرو۔ تو وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ میں تمہاری کچھ بھی مدد نہیں کر سکتا، جتنا بھی تم چیخو چلاؤ، جتنی بھی فریاد کرو، آج میں تمہاری قطن بھی جو ہے کوئی بھی مدد نہیں کر سکتا۔ اور نہ ہی یہ کہ وہ خود بھی بیچارہ ٹربل میں ہوگا اس دن، اور نہ ہی یہ کہ تم جو ہے میری کوئی مدد کر سکتے ہو۔ اور پھر کیا ہے، انی بے شک میں نے، کفرتو میں نے انکار کیا، بما اس سے جو، اشرکتمونی تم نے مجھے شریک بنایا، من قبلو اس سے پہلے، انا بے شک الظالمین جو ظالم ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب عذاب ہے، علیم دردناک۔ ایک اور چیز جس کا وہ انکار کر دے گا وہ کیا ہے کہ میں نے انکار کیا اس کا جس کا کہ تم مجھے شریک بناتے تھے، یعنی آج سے پہلے جس چیز میں تم مجھے شریک ٹھہراتے رہے، اس چیز کا میں جو ہے وہ انکار کرتا ہوں۔ کیسے؟ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ جب انسان کسی کا بھی کہا مانتا ہے یا کسی کی فرمانبرداری کرتا ہے، تو ان ریٹرن جو ہے انسان کچھ اجر چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس پر اب مجھے کچھ صلہ ملنا چاہیے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ فرمانبرداری کرنے پر انسان اپنے آپ کو اجر کا مستحق سمجھتا ہے کہ جس کی میں نے بات مانی ہے، اب مجھے اس سے کچھ نہ کچھ صلہ ملنا چاہیے۔ تو شیطان بیسیکلی کیا ہے، شیطان کی اطاعت کرنے والے بھی قیامت کے روز یہ چاہیں گے کہ شیطان ان کی فرمانبرداری کا کچھ صلہ دے، اور اس صلے میں کیا ہے کہ ان کو اس عذاب سے، اس سزا سے جو ہے وہ بچا سکے۔ لیکن شیطان کیا کہے گا کہ میں تو یہ جو عبادت میں جو تم مجھے شریک کرتے رہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ، اس چیز کا وہ صاف انکار کر دے گا، یعنی اس بات سے انکار کر دے گا کہ تم مجھے شریک ٹھہراتے رہے اللہ کے ساتھ۔ یعنی کیا ہے کہ شیطان بیسیکلی جو ہے اپنے آپ کو، یعنی ابھی تو کیا ہے کہ یعنی اگر ہم اس چیز کو لیں کہ یہاں پر اس نے کہا کہ اشرکتمونی تم نے مجھے شریک ٹھہرایا، تو بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ جو اطاعت اور بندگی ہے، جو اطاعت اور بندگی ہے یا عبادت کا حق ہے، یہ خالصتاً جو ہے نا وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا ہے۔ اور جب ہم عبادت میں یا اطاعت و فرما برداری میں کسی اور کا کہا مان کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب ہم اطاعت و فرما برداری میں کسی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہٹ کر کسی اور کا حکم مان کر، کسی اور کی بات مان کر اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو یہ بیسیکلی کیا ہے، اشرکتمونی، یہ بیسیکلی ہم جو ہے اطاعت میں اس جو بھی وہ ہستی ہے اس کو جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حصہ دار بنا دیتے ہیں۔ کیونکہ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اطاعت و فرمانبرداری اور عبادت جو ہے یہ پیورلی ایکسکلوسیولی جو ہے نا صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رائٹ ہے، یہ اور کسی کا بھی نہیں ہے۔ تو بیسیکلی جب ہم نافرمانی کا کام کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے، یا تو ہم اپنے نفس کی وجہ سے کر رہے ہیں، اپنی خواہشات کی وجہ سے کر رہے ہیں، یا شیطان کا کہا مان کر کر رہے ہیں۔ تو جو بھی ریزن ہے، تو وہ ریزن کیا ہے، بیسیکلی اس کو ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس حق میں حصے دار بنا دیا۔ اس حق میں عبادت اور بندگی کے فرمانبرداری کے حق میں کیا ہے، اس چیز کو بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حصے دار اور شریک ٹھہرا دیا۔ اب یہاں پر بھی دنیا میں جب ہم غلط کام کر رہے ہیں تو بیسیکلی جو ہے شیطان کا کہا مان کر کر رہے ہیں، اور شیطان کی ہر بات کیا ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی پر مبنی ہوتی ہے۔ وہ کبھی بھی ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا نہیں کہتا، ہمیشہ جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی ہی کا کہتا ہے۔ تو جب ہم شیطان کی بات مان کر
اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کے اس حق میں شیطان کو بھی حصے دار بنا دیتے ہیں، شریک بنا دیتے ہیں، حالانکہ یہ حق کیا ہے؟ خالص اللہ کے لیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی ڈیزرو کرتے ہیں کہ صرف اور صرف ان کی اطاعت اور فرمانبرداری کی جائے۔ تو بیسیکلی یہاں پر دیکھیں شیطان بھی سچ بولے گا کہ میں تو انکار کرتا ہوں جس چیز میں تم مجھے اس سے پہلے دنیا میں شریک ٹھہراتے رہے نا، کہ میری بات مانتے رہے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے رہے، اس شراکت کا تو میں انکار کرتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ میں تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا، میں تو ڈیزرو ہی نہیں کرتا تھا کہ تم میری بات مانتے، لیکن ہے کیا کہ تم نے خود اس کام کو کیا۔ تو بیسیکلی اس چیز سے بھی وہ اپنے آپ کو بالکل بری و ذمہ کر لے گا کہ بھئی میں تو اس بات کا حقدار بھی نہیں تھا، میں تو ڈیزرو نہیں کرتا تھا کہ تم میری بات مانتے، میں نے تو جسٹ کہا تھا اور تم نے کیا کیا؟ فاستجبتم لی، تم نے خود میری بات کو مانا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ ہر چیز کا جو ہے وہ انکار کر دے گا۔ اور پھر کیا ہے؟ ان الظالمین لہم عذاب علیم، کہ بے شک جو ظالم ہیں یعنی جنہوں نے شیطان کی پکار پر لبیک کہا، اس کی بات کو مانا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نافرمانی کی اور شیطان کے وعدوں کو سچا جانا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وعدوں کو اگنور کر دیا، ایسے ظالمین کے لیے۔ اور ظالم کون ہوتا ہے بیسیکلی؟ ظالم ہم کس کو کہتے ہیں؟ جو کسی کا حق مارتا ہے۔ تو یہاں پر بھی دیکھیں کہ جنہوں نے شیطان کو فالو کیا، شیطان کی بات مانی، تو ان کو ظالم کہا جا رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے اللہ کا حق کہ اللہ کی بات کو مانا جائے، اس کا کہا مانا جائے، وہ حق کس کو دے دیا؟ شیطان کو دے دیا۔ تو ایسے ظالمین کے لیے کیا ہے؟ عذاب علیم ہے، دردناک عذاب ہے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَأُدْخِلَ، اور داخل کیے جائیں گے، الذین، وہ لوگ جو آمنو ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور نیک عمل کیے، جنات، جنتوں میں، تجری، بہتی ہیں، من تحتہا، ان کے نیچے سے، الانہار، نہریں، خالدین، وہ ہمیشہ رہیں گے، فیہا، ان میں، باذن، حکم سے، ربہم، اپنے پروردگار کے، تحیتہم، دعا ہے ان کی، فیہا، ان میں، سلام، سلام۔ اب یہاں پر جو ہے یہ بھی پتہ چل گیا کہ جو ظالم تھے وہ کہاں جانے والے ہیں، ان کے لیے عذاب ہے۔ اور جنہوں نے وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے، شیطان کی جو انویٹیشن تھی، جو اس کی کال تھی، اس کو ریجیکٹ کیا، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی پکار تھی اس کو انہوں نے قبول کیا، تو ایسے لوگ جو ہیں ایمان لے کر آئے، عمل صالح کیے، اور ان کو جو ہے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اور جنت کیسی ہوگی؟ کہ جس کے نیچے سے جو ہے وہ نہریں بہتی ہوں گی، اور وہاں پر وہ ہمیشہ رہیں گے اپنے رب کے حکم سے۔ اور وہاں پر کیا ہے؟ تحیتہم فیہا سلام، کہ وہاں پر ان کے لیے سلامتی ہی سلامتی ہوگی، کسی بھی قسم کا کوئی ڈر خوف کچھ بھی نہیں ہوگا، سلامتی ہی سلامتی ہوگی۔ اور پھر کیا ہے؟ علم، کیا نہیں، ترا، دیکھا تو نے، کیفا، کیسی، ضربا، بیان کی، اللہ، اللہ نے، مثلا، مثال، کلمتن، کلمہ، طیبتن، پاکیزہ، کشجرتن، جیسے درخت، طیبتن، پاکیزہ، اصلھا، جڑ اس کی، ثابتن، ثابت یعنی مضبوط، وفرعھا، اور اس کی شاخ، فی السماء، آسمان میں، تؤتی، وہ دیتا ہے، اکلھا، اپنا پھل، کل، ہر، حین، وقت، باذن، حکم کے ساتھ، ربہ، اپنے پروردگار کے، وَيَضْرِبُ اللَّهُ، اور بیان فرماتا ہے اللہ، الامثال، مثالیں، للناس، لوگوں کے لیے، لعلہم، تاکہ وہ، یتذکرون، نصیحت پکڑیں۔ اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی ایک مثال ہے جو کہ بہت ہی زبردست اور پیاری مثال اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دی ہے، اور مثال کس کی ہے؟ کہ کلمہ طیبہ کی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا تم نے دیکھا نہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیسی مثال جو ہے وہ بیان کرتا ہے، اور مثال کس کی ہے؟ کلمہ طیبہ کی۔ اور یہ کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے کس چیز سے دی جا رہی ہے؟ کشجرۃ طیبہ، یعنی کلمہ طیبہ جو ہے اس کی مثال جو ہے ایک پاکیزہ درخت کے جیسی ہے، یعنی کلمہ طیبہ کو ایک پاکیزہ درخت کی مثال دے کر جو ہے وہ سمجھایا جا رہا ہے کہ کلمہ طیبہ اصل میں ہوتا کیا ہے۔ اور شجرہ طیبہ جو ہے یہ کیسا ہے؟ اصلھا ثابت،
یعنی کون سا شجر جو ہے، کون سا درخت جو کہ طیب ہے، یعنی اس کی جڑ کیا ہے؟ مضبوط ہے. وفرعها، اور اس کی شاخ کیا ہے؟ فی السماء، آسمان میں. یعنی بہت ہی مضبوط جڑ والا مضبوط درخت ہے، اور ایک تنا آور درخت ہے. کوئی چھوٹا موٹا معمولی سا کمزور سا یوں ہی زمین کی سطح پر اوپر ہی کھڑا درخت نہیں ہے، بلکہ شجرہ طیبہ جو ہے یہ کیسا درخت ہے کہ جس کی جڑ جو ہے بہت ہی مضبوط ہے، اور خود کیا ہے؟ کافی ٹال ہے، تناور درخت ہے، مضبوط ہے. اور اس کے بارے میں بیسیکلی یہ جو پاکیزہ کلمہ یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ کلمہ طیبہ جو ہے یہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ. یہ بیسیکلی اگر دیکھا جائے تو یہ لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے سوا جو ہے کوئی بھی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے. یہ بات جو ہے نا، یہ سٹیٹمنٹ، یہ سچی ترین بات ہے. بیسیکلی دنیا میں اگر سچی ترین ہم بات جاننا چاہتے ہیں کہ دنیا کی سچی ترین بات کون سی ہے، تو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، کہ اللہ کے سوا کوئی بھی معبود نہیں ہے، کوئی بھی بندگی کے لائق نہیں ہے، کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے. صرف اور صرف اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی ذات جو ہے عبادت کے لائق ہے. یہ بات کیا ہے؟ کلمہ طیبہ ہے، سچی ترین بات ہے. اور بیسیکلی کیا ہے کہ جو بھی شخص جو ہے اس سچی ترین بات کو لیتا ہے تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ جو ہے نا اس انسان کو بھی سچا ترین بنا دیتی ہے، کیونکہ یہ سٹیٹمنٹ صرف اس کی زبان تک نہیں رہتی، اس کے ایکشنز میں بھی آ جاتی ہے، اس کے عمل میں بھی آ جاتی ہے. تو بیسیکلی اس کلمہ کو لینے کے بعد وہ شخص بھی کیا ہے؟ اس سٹیٹمنٹ کی وجہ سے پیور ہو جاتا ہے، طیب ہو جاتا ہے. ہر طرح کی گندگی اور جھوٹ اور باطل ہر چیز اس سے جو ہے وہ دور ہو جاتی ہے. اور بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی کلمہ طیبہ، اور کیا کہا گیا کہ اس کی جو جڑ ہے وہ ثابت ہے. یعنی جو ایمان ہے وہ صرف اوپر نہیں ہے، ثابت کیا ہے کہ ایمان جو ہے نا ایسے مومن میں اس کا ایمان کیا ہے؟ بہت ہی مضبوط ہے. اس کے دل میں جو ہے نا اس کی جڑیں جو ہے نا بڑی مضبوطی کے ساتھ ہیں. اب یہ جو شجر طیبہ کی یہاں پر بات ہو رہی ہے تو یہ کون سا شجر ہے؟ کس درخت کو جو ہے کہا گیا کہ اس کی مثال جو ہے پاکیزہ کلمہ کی طرح ہے، کلمہ طیبہ کی طرح ہے. تو اس کے بارے میں ایک حدیث آتی ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ اس میں کیا آتا ہے کہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے بتاؤ کہ وہ کون سا درخت ہے جو کہ مرد مومن کے مشابہ ہے، یعنی وہ کون سا درخت ہے جو کہ مومن سے ملتا جلتا ہے، جس کی تشبیہ جو ہے مومن جیسی ہے، یعنی جس کی مثال جو ہے مومن جیسی ہے. اور وہ درخت کیسا ہے کہ اس کے پتے نہیں گرتے، رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے. اب ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں انہوں نے دل میں سوچا کہ یہ کھجور کا درخت ہوگا، لیکن وہ خاموش رہے. کیوں خاموش رہے؟ کیونکہ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جو ہے اور بڑے صحابہ کرام بھی موجود تھے، اور ان کے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہیں پر موجود تھے. اور ان صحابہ کرام میں سے کسی نے بھی جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کا جواب نہیں دیا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ بتاؤ کون سا درخت ہے جو کہ مومن کے مشابہ ہے اور اس کے پتے نہیں گرتے اور اپنے رب کے حکم سے ہر وقت پھل دیتا ہے. تو اس بات کا جواب جو ہے کسی بھی صحابہ نے نہیں دیا، سب جو ہے وہ خاموش رہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ کھجور کا درخت ہے. اچھا، اس کے بعد کیا ہوا کہ بعد میں جو ہے ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ میرے جی میں آیا تھا کہ میں بتاؤں، لیکن میں نے دیکھا کہ سب خاموش ہیں تو میں بھی خاموش رہا. تو اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اگر تم بتا دیتے تو مجھے جو ہے فلاں فلاں چیز سے بھی زیادہ جو ہے اس بات کی خوشی ہوتی. تو بیسیکلی اب یہاں پر ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ قرآن میں یہ جو شجرہ طیبہ جس کو کہا گیا ہے تو یہ کون سا درخت ہے؟ یہ کھجور کا درخت ہے. اور اس کو جو ہے ایک مومن سے مثال دی گئی ہے کہ ایک مومن جو ہے نا کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے.
اب یہ چیز کہ ایک مومن جو ہے کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے، اب ہم اس کو تھوڑا سا دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک مومن کو کھجور کے درخت کے ساتھ مثال دی ہے، تو کھجور کے درخت میں ایسی کون سی خوبیاں ہوتی ہیں جو کہ ایک مومن میں بھی ہونی چاہیے، اور وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا کمپیریزن کرتے ہیں کہ جیسے کہ یہاں پر بھی کہا گیا کہ اس کی جڑیں جو ہیں بڑی مضبوط ہوتی ہیں، اور اس کی شاخیں کیا ہیں؟ آسمان کی طرف ہوتی ہیں، یعنی بڑا ہی بلند اور تناور جو ہے وہ درخت ہوتا ہے اور بہت ہی مضبوط ہوتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ کھجور کے درخت کے بارے میں ہمیں کیا بات پتہ چلتی ہے کہ یہ جتنا اوپر سے مضبوط ہے اتنی ہی اس کی جڑ بھی مضبوط ہوتی ہے، یعنی بہت اچھے سے جو ہے یہ زمین میں جسے کہہ لیں کہ ٹھکی ہوئی ہوتی ہے، اس کو ہلانا، اس کو گرانا جو ہے نا آسان نہیں ہوتا بیسیکلی۔ اب مومن جو ہے، مومن کیسے اس کی مثال ہے کہ مومن بھی جو ہے نا بیسیکلی بڑی مضبوطی سے جو ہے نا وہ جمع رہتا ہے، اس کے دل میں ایمان بھی جو ہے نا وہ بڑی مضبوطی سے جمع ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر یہ کہ ایسا نہیں ہوتا، یعنی کھجور کا درخت اگر اوپر سے ہمیں مضبوط نظر آتا ہے تو وہ زمین کے نیچے سے بھی مضبوط ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ اچھا صرف ظاہری طور پر ہمیں لگ رہا ہے کہ اچھا بڑا مضبوط ہے لیکن نیچے اس کے کچھ بھی نہیں ہے، بالکل یوں دھکا دیں تو گر جائے، نہیں، بلکہ جیسا نیچے سے مضبوط ہے، جیسا اوپر سے دکھتا ہے، ویسا ہی وہ اندر سے بھی ہے۔ تو مومن بیسیکلی کیا ہے؟ وہ بھی ایسا ہی ہوتا ہے۔ مومن کے قول و فعل میں تضاد نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ اچھا جو ہے ظاہری عمل تو اس کا بڑا ہی اچھا ہو، ظاہر میں بڑا نیک نظر آتا ہو، لیکن دل میں نہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی محبت ہو، نہ اس کا خوف ہو، یعنی دل جو ہے ایمان سے خالی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ اور ایسا بھی نہیں ہوتا کہ وہ کہے کہ اچھا میں ہوں تو ایمان والا، دل میں میرے بڑا ایمان ہے، دل میں اللہ کی بہت محبت ہے، دل میں اللہ کا بہت خوف ہے، لیکن عمل کیا ہے؟ بالکل خالی ہو، ایسا نہیں ہوتا۔ جیسا وہ ظاہر میں دکھتا ہے، جیسا وہ کہتا ہے، ویسا ہی اس کے عمل میں بھی نظر آتا ہے، اور جو بات اس کے عمل میں ہوتی ہے وہی بات اندر اس کے دل میں بھی اتنی ہی گہری ہوتی ہے، بالکل کھجور کے درخت کی طرح کہ جیسا اوپر سے مضبوط دکھتا ہے ایسا ہی زمین کے اندر سے بھی مضبوط ہوتا ہے۔ تو یہی چیز جو ہے مومن کے لیے بھی ہوتی ہے۔ اور اسی طرح کیا ہے کہ حدیث میں بھی جیسے ہمیں بتایا گیا کہ سارا سال پھل دیتا ہے، اور یہاں پر بھی ہمیں قرآن میں بھی کیا کہا گیا کہ تؤتی اکلھا کل حین، کہ ہر وقت پھل دیتا ہے، یعنی کوئی بھی موسم ایسا نہیں ہوتا کہ جس میں وہ پھل نہ دے، ایور گرین جو ہے وہ درخت ہے۔ اب مومن کیسے ایور گرین ہوتا ہے کہ مومن بھی جو ہے نا کسی بھی حال میں جو ہے نا نیکی سے پیچھے نہیں ہٹتا، یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کیونکہ کچھ درخت ہوتے ہیں نا کہ اچھا ان کا ایک موسم ہوتا ہے، ایک موسم میں پھل دیں گے اور اگلے موسم میں ان پہ کوئی پھل نہیں ہوتا۔ مومن ایسا نہیں ہوتا، مومن جو ہے ایور گرین کھجور کے درخت کی طرح ہوتا ہے کہ آف اینڈ آن نیکی نہیں کرتا۔ ایسے نہیں ہوتا کہ اچھا کوئی نیک کام شروع کیا، کبھی دل کیا تو کر لیا، کبھی دل میں آیا تو چھوڑ دیا، 4 دن کیا 4 دن چھوڑ دیا، ایسے نہیں کرتا، بلکہ ہمیشہ ہر حال میں اپنی نیکی کو بڑی سٹیبلٹی کے ساتھ، بڑی استقامت کے ساتھ، خواہ چھوٹی سی ہی نیکی کیوں نہ ہو، اس نیکی کو، یعنی مومن کی یہ خوبی نظر آئے گی کہ جس کام کو وہ شروع کرتا ہے وہ بڑی استقامت کے ساتھ اس کو کرتا ہے، آف اینڈ آن نہیں کرتا، کبھی کبھار نہیں کرتا، ہمیشہ کرنے والا ہوتا ہے، بالکل کھجور کے درخت کی طرح ہمیشہ پھل دیتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اور چیز ہمیں نظر آتی ہے کہ کھجور کا درخت جو ہے نا بہت جلدی اس پر کوئی بھی موسم بھی جو ہے نا وہ اثر انداز نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہوتا کہ اچھا ذرا سا موسم بدلے تو اس کے پتے مرجھا گئے، اس کا پھل سوکھ گیا تو ایسے ہو گیا تو ویسے ہو گیا، نہیں، موسم کی سختی جو ہے نا اس پر اثر انداز نہیں ہوتی۔ اب مومن کیسے اس چیز میں ملتا جلتا ہے اس خوبی میں کہ مومن بھی بیسیکلی کیا ہے کہ اس پر بھی جو ہے نا ارد گرد جو بھی ماحول چل رہا ہوتا ہے، یعنی اگر اس کے گرد ماحول اچھا نہیں ہے تو اس ماحول کا وہ اپنے آپ پر اثر نہیں آنے دیتا۔ ایسے نہیں ہوتا کہ اچھا ویسے تو بڑا ریلیجیس ہے، ویسے تو بڑا حجاب شجاب لے کے رکھتا ہے، لیکن جیسی کسی ایسی پارٹی میں جائے، اچھا وہاں پہ تو لوگ ذرا ماڈرن قسم کے ہوں گے تو اب فوراً ہی اپنا گیٹ اپ جو ہے اکارڈنگ ٹو انوائرمنٹ جو ہے وہ چینج کر لے، مسجد میں کچھ اور ہے تو پارٹی میں کچھ اور ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ہر جگہ جو ہے، یعنی بیسیکلی یہ جو اثرات ہیں ارد گرد کے، ان پر جو ہے نا وہ اپنے آپ
ان اثرات کو جو ہے اپنے آپ پر حاوی نہیں ہونے دیتا، ماحول کا برا اثر جو ہے ان کو وہ اپنے آپ پر نہیں آنے دیتا، بالکل کھجور کے درخت کی طرح۔ اور یہی خوبی جو ہے ہمیں جیسے قرآن میں بھی بتائی گئی، سورہ مائدہ میں کیا آتا ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کہ مومن جو ہے نا اس کو ملامت سے ڈر نہیں ہوتا، کیونکہ اکثر جو ہے انسان ڈاواں ڈول اور شیکی کیوں ہو جاتا ہے، وہ لوگ مجھے دیکھ کر کیا کہیں گے، یا لوگ یہ کہہ دیں گے، لوگ وہ کہہ دیں گے، میں کیسا لگوں گا، میں ویسا لگوں گا، یہ ساری چیزیں انسان کے ذہن میں آ رہی ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا شیکی ویکی ہو جاتا ہے۔ لیکن مومن کیا ہے، وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، کسی بھی ملامت کرنے والے کی ملامت جو ہے نا اس سے وہ ڈرتا نہیں ہے، اس کا کوئی بھی اثر اس پر نہیں آتا، اسے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ اس کے اچھے کاموں کو، اس کے دین پر چلنے کو لوگ کس نظر سے دیکھتے ہیں، کیا اس کے بارے میں کامنٹ کرتے ہیں، کیا اس کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ چیزیں جو ہے نا اس پہ ذرا بھی اثر انداز نہیں ہوتی۔ اور پھر کیا ہے کہ یہ چیز بھی ہے کہ جو کھجور کے جو کھجور کا درخت ہے، اس کی جڑ جو ہے نا بہت پھیلی ہوئی نہیں ہمیں نظر آتی۔ کچھ درخت ہوتے ہیں ان کی جڑیں جو ہے نا ڈیپ نہیں ہوتی، لیکن جیسے وہ زمین میں جاتی ہیں وہ جسٹ پھیل جاتی ہیں، یعنی پھیلاؤ کی طرف ہوتی ہیں، نیچے کی طرف ڈیپ نہیں ہوتی۔ جبکہ کھجور کا درخت کیا ہے کہ اس کی جڑ جو ہے نا وہ نیچے تک ڈیپر ہوتی ہے، بہت پھیلاؤ نہیں ہوتا اس کا۔ اور مومن میں یہ خوبی کیسے ہوتی ہے کہ مومن بھی بیسیکلی کیا ہے کہ اب بیسیکلی اگر دیکھا جائے کہ جڑ کو جو ہے اپنی ضرورت ہی پوری کرنی ہے نا، تو وہ سیدھی اتنا ہی جاتی ہے جتنا کہ اس کو اتنا ہی پھیلتی ہے جتنی کہ اس کو ضرورت ہوتی ہے اپنی خوراک کو لینے کے لیے۔ تو مومن بھی بیسیکلی کیا ہے کہ اپنی دنیا کو جو ہے نا بہت پھیلاتا نہیں ہے، اپنی دنیا جو ہے نا بہت پھیلاتا نہیں ہے، اور نہ ہی اس کو پانے کی دھن جو ہے اس پر سوار ہوتی ہے، بلکہ کیا ہے، دنیا کو وہ اتنا ہی لیتا ہے جتنی کہ اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس سے زیادہ جو ہے نا وہ نہیں پھیلتا، اس سے زیادہ جو ہے اپنی دنیا کو وہ نہیں پھیلاتا۔ تو بیسیکلی یہ مومن کی خوبی ہے کہ اس کی دنیا آپ کو بہت پھیلی ہوئی نظر نہیں آتی، بس وہ دنیا میں انہی چیزوں تک، انہی حد تک رہتا ہے جتنی سے کہ اس کی ضرورت جو ہے وہ پوری ہو جائے، اس سے زیادہ نہیں جاتا، بالکل کھجور کے درخت کی طرح کہ جڑ جو ہے بس وہ اتنی ہی پھیلاتا ہے جس سے کہ اس کی خوراک جو ہے اس کے لیے انف ہو جائے، اس کی ضرورت جو ہے اس کے لیے پوری ہو جائے۔ اور پھر کیا ہے کہ ایک یہ چیز بھی ہمیں پتہ چلتی ہے کہ سم ٹائمز کیا ہوتا ہے کہ کچھ درخت جو ہیں ان کے اوپر اگر کوئی وائن شائن چڑھ جائے تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وائن جو ہے، وہ بیل جو ہے اس درخت کو بالکل سکھا دیتی ہے، خود تو وہ ہری بھری رہتی ہے لیکن درخت بیچارہ کیا ہوتا ہے، سوکھ جاتا ہے۔ لیکن کھجور کے درخت کے ساتھ جو ہے نا وہ ایسا نہیں ہوتا۔ تو مومن کی بھی یہی خوبی ہے کہ مومن جو ہے سچے راستے پر ہوتا ہے، سچ بات کرتا ہے، سچ کو فالو کرتا ہے، تو کوئی بھی چیز جتنی بھی آ کر اس کو لپٹنا چاہے، جتنی بھی ریزسٹ کرے، جتنی بھی مخالفت کرے، تو مومن اپنی جگہ پر قائم رہتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ارد گرد سے چیزیں آئیں اور مومن نے جو ہے نا اپنا دین ایمان رکھا سائیڈ پہ اور خود سوکھ گیا اس دوسرے درخت کی طرح، نہیں، مومن جو ہے وہیں پر جمع رہتا ہے، اس کے ارد گرد جتنی بھی چیزیں چل رہی ہوں لیکن وہ کیا ہے، اپنی جگہ پر یوں ہی قائم رہتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اس کے پھل کی بھی اگر بات لیں کہ پھل میں بھی کیا آتا ہے کہ کھجور جو ہے نا ہمیشہ میٹھی ہوتی ہے، اور کھجور جو ہے یعنی پھل کبھی آپ کو ایسے نہیں لگے گا، دوسرے پھل تو ہوتے ہیں نا، اچھا انسان جب اٹھاتا ہے نا تو بڑا دیکھ کے کہ اچھا یہ میٹھا ہوگا کہ نہیں ہوگا سوچتے ہی رہتے ہیں، تو کیا ہے کہ کبھی وہ اچھا نکل بھی آتا ہے، کبھی پھیکا نکلے گا اور کبھی میٹھا نکل آئے گا۔ لیکن کھجور جو ہے نا ہم یوں ہی اٹھا لیتے ہیں، کبھی یہ نہیں دیکھتے کہ اچھا یہ میٹھی ہے، یہ زیادہ میٹھی ہو سکتی ہے، یہ نہیں، یہ پھیکی ہوگی، یا مے بی اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوگا، نہیں، جب بھی یعنی کھجور آپ اٹھائیں گے وہ ہمیشہ کیا ہے، سویٹنس دے گی، میٹھی ہوتی ہے، اور اینڈ تک جو ہے نا اس کا میٹھا چلتا ہے۔ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کھائیں تو اینڈ پہ آپ کو، جیسے سم ٹائمز ہوتا ہے نا کہ کچھ چیزوں کا اینڈ پہ سفوف سا یا کچھ اینڈ پہ منہ میں رہ جاتا ہے جو کہ جس میں اتنی مٹھاس نہیں ہوتی، یعنی جب آپ منہ میں ڈالتے ہیں تو زیادہ میٹھا، لیکن اینڈ تک جو اس کی مٹھاس جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے۔ لیکن کھجور جو ہے ہمیشہ میٹھی رہتی ہے، اس کی مٹھاس میں کبھی کمی نہیں ہوتی۔ تو اسی طرح مومن بھی کیا ہے
کہ وہ بھی ہمیشہ مٹھاس ہی دیتا ہے. یعنی یہ نہیں ہوتا کہ اچھا یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ شارٹ ٹیمپرامنٹ نہیں ہوتا. ایسا نہیں ہوتا کہ اچھا ارد گرد اچھا ماحول چل رہا ہے تو وہ بھی بڑا خوش اخلاق ہے، بہت ہی اچھا ہے، بہت تمیزدار ہے، لیکن جیسی ارد گرد کی سچویشن تھوڑی بدلے تو اس کا موڈ چینج ہو گیا، جو ہے غصہ جو ہے آسمان پر پہنچ گیا. ایسی حالت نہیں ہوتی، بلکہ کیا ہے، ہمیشہ وہ مٹھاس ہی مٹھاس ہوتی ہے. والکاظمین الغیظ، ہمیشہ اپنے غصے کو دبانے والے ہوتے ہیں. ایسا نہیں ہوتا کہ مومن کو غصہ نہیں آتا، یا وہ اپنی غصے کا اظہار اس کو کرنا نہیں آتا، یا وہ شارٹ ٹیمپرامنٹ اس کو بننا نہیں آتا. نہیں، یہ ساری کوالٹیز بھی اس میں ہوتی ہیں. یہ ساری جسے کہہ لیں کوالٹیز نہیں، یہ ابیلٹیز ہوتی ہیں، ہر انسان میں ہوتی ہیں. لیکن مومن کی خوبی کیا ہے؟ والکاظمین الغیظ، اپنے غصے کو پی جانے والے ہوتے ہیں. غصہ آتا ہے لیکن کیا ہے کہ اس ماحول کی وجہ سے ایسا نہیں ہوتا کہ اپنے غصے کو نکالنے والے ہو. ہمیشہ کوئی برا بھی کرے تو ان ریٹرن کیا ہے؟ مٹھاس ہی دیں گے، ہمیشہ اسمائل ہی دیں گے. اور پھر کیا ہے کہ کھجور کے بارے میں کیا آتا ہے کہ بالکل فریش کھجور ہو یا اچھی سے پک گئی ہو، یا اگر اس کو سکھا بھی لیا جائے تو ہر حال میں جو ہے یعنی کھجور جو ہے وہ قابل استعمال ہوتی ہے اور اس کا بہت اچھا استعمال ہوتا ہے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یعنی فائدہ دیتی ہے. یعنی بیسیکلی ہر حال میں جو ہے وہ اپنے کام کو، یعنی جو دوسروں کو اس نے فائدہ دینا ہے، اس کام کو وہ جاری رکھتی ہے. کھجور جس بھی حال میں ہو، نئی ہے، پکی ہوئی ہے، کھجور سوکھی ہے، تو اس نے بیسیکلی جو لوگوں کو فائدہ دینا ہے اس فائدے کو وہ جاری رکھتی ہے. تو اسی طرح مومن بھی جو ہے نا، ایسا نہیں ہوتا کہ جس کام کو وہ کر رہا ہے تو وہ کہے کہ اچھا نہیں ابھی تو میں مصروف ہوں، ابھی نہیں میں کر سکتا، ابھی تو میں پریشان ہوں. یعنی بیسیکلی کوئی مصروفیت، کوئی دکھ، کوئی تکلیف، کوئی بیماری، کوئی غم، کوئی بھی چیز جو ہے نا اس کو دین کے راستے سے نہیں روکتی، اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت سے نہیں روکتی. یعنی ہر حال میں، ہر حال میں، چاہے وہ دکھی ہے، چاہے وہ بہت خوش ہے، چاہے وہ تکلیف کی حالت میں ہے، چاہے وہ سکون کی حالت میں ہے، چاہے وہ بیمار ہے، چاہے وہ صحت مند ہے، چاہے وہ فارغ ہے، چاہے وہ مصروف ہے، وہ کبھی بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہوتا، اس کے راستے سے پیچھے نہیں ہٹتا، بالکل کھجور کی طرح. اور پھر کیا ہے کہ جیسے اگر دیکھا جائے کہ اس درخت کی جتنی بھی چیزیں ہیں، بیسیکلی جو اس کا پھل ہے، اس کے پتے ہیں، اس کے پتوں سے بھی جو ہے وہ بنایا جاتا ہے. یعنی مختلف چیزیں جو ہیں، کھجور کے جو پتے ہیں ان سے بھی مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں. ایون کہ اس کی جو گٹھلی ہے اس سے بھی مختلف چیزیں بنائی جاتی ہیں، اور اس کی جو چھال ہے وہ بھی استعمال کی جاتی ہے. یعنی بیسیکلی اے ٹو زیڈ ہر ایک چیز اس کی کیا ہے؟ فائدہ مند ہے، دینے والی ہے. یعنی بیسیکلی اپنے پاس جو ہے نا یہ درخت کچھ بھی نہیں رکھتا کہ یہ بس میرا ہے، میں نے اس سے فائدہ اٹھانا ہے، اس سے کوئی دوسرا نہیں فائدہ اٹھا سکتا. ہر چیز کیا ہے؟ دینے والا ہے، ہر حال میں دینے والا ہے. اور یہی چیز جو ہے مومن کی بھی خوبی ہوتی ہے کہ وہ ہمیشہ دوسروں کو دینے والا ہوتا ہے، ہمیشہ دوسروں کو دینے والا ہوتا ہے، چاہے اس کے پاس تھوڑا ہے چاہے زیادہ ہے، جتنا بھی ہے وہ ہمیشہ کیا ہے؟ دینے والا ہوگا. جس طرح کیا ہے کہ کھجور کے درخت کے پاس اگر پھل ہیں تو وہ پھل دینے والا ہے، اگر اس کے پتے ہیں تو وہ پتوں کو بھی دینے والا ہے کہ ان سے بھی فائدہ اٹھا لو، گٹھلی ہے تو گٹھلی کو بھی دینے والا ہے کہ اس سے بھی فائدہ اٹھا لو. بیسیکلی مومن بھی جو ہے ہر حال میں دینے والا ہوتا ہے. اور یہی چیز ہمیں قرآن سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ينفقون فی السراء والضراء، کہ یہ کون سے لوگ ہیں جو کہ اچھی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں اور تنگی کی حالت میں بھی خرچ کرتے ہیں. ہمارا کیا ہوتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ نہیں، جب ہمارے پاس بہت ہو تو ہی ہم خرچ کریں گے، جب ہمارے پاس کم ہے تو ہم نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ شیطان کے ڈراوے اور وہ جھوٹے وعدے آ جاتے ہیں نا کہ اچھا ہماری پھر یہ چیز کیسے پوری ہوگی. مومن ایسا نہیں ہوتا، ہمیشہ دینے والا ہوتا ہے. اور یہ چیز ہمیں حدیث سے پتہ چلتی ہے کہ صدقہ جو ہے نا کبھی بھی مال اور دولت کو کم نہیں کرتا. یہ بات جو ہے نا ہمیں اپنے دلوں پر لکھ لینی چاہیے کہ اللہ کے راستے میں دینے سے کبھی بھی نہ تو ہماری ضرورت جو ہے پوری ہونے سے رہے گی اور نہ ہی ہمارے مال میں کمی آئے گی، بلکہ ضرورتیں جو ہے نا پہلے سے زیادہ بڑھ کر پوری ہو جائیں گی.
مال جو ہے نا اس میں بھی بہت بہت برکت ہو جائے گی، کم بھی بہت زیادہ ہو جائے گا، دیکھنے والی آنکھ چاہیے، وہ جو برکت اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہم دیں تو جتنے دیے ہیں نا اب بینک بیلنس میں جو ہے نا وہ بڑھ کر نظر آنے چاہیے، دیکھنے والی آنکھ چاہیے، آبزرو کرنا چاہیے کہ ہمیں کہاں کہاں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ برکت دے رہے ہیں. یعنی کچھ چیزیں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہے اگر روکتا ہے تو وہ ایسی یعنی انسان خریدے گا، خریدی چیز بیکار نکلی، پیسہ ضائع ہو گیا، ادھر لگایا یہ اچھا نہیں نکلا، وہ یعنی ڈفرنٹ طریقوں سے پیسہ انسان کا نکل جاتا ہے. اور جب صحیح راستے میں انسان نکال دیتا ہے، یقین کریں کہ جو چیزیں ہم روٹین میں کر رہے ہوتے ہیں نا وہ بہترین طریقے سے ورک کرتی ہیں. یعنی آپ کو ایکسٹرا سپینڈ نہیں کرنا پڑتا، آپ کو ایکسٹرا لگانا نہیں پڑتا، وہی جو تھوڑا ہے نا وہ آپ کی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے مور دین انف ہو جاتا ہے. لیکن وہی بات ہے کہ انسان ان چیزوں کو دیکھے، لیکن شیطان کیا ہے، بار بار ڈراوے دے کر جو ہے نا ان تمام چیزوں کو ہماری آنکھوں سے جو ہے وہ اوجھل کر دیتا ہے. اور مومن کیا ہے، ينفقون في السراء والضراء. اور پھر کیا ہے کہ اب اس کے بارے میں کھجور کے درخت کے بارے میں کیا کہا گیا کہ یہ اس کی جڑ جو ہے نیچے مضبوط ہوتی ہے، اور اس کی جو برانچیز ہیں، جو اس کی شاخیں ہیں وہ کیا ہے، آسمان کی طرف ہوتی ہیں. تو بیسیکلی اس میں اور مومن میں کیا ریزمبلنس ہے، کہ مومن بیسیکلی وہ خود تو زمین پر ہوتا ہے، مومن جو ہے زمین پر ہوتا ہے، زمین سے غذا جو ہے وہ اپنی ضروریات کو پورا کرتا ہے، لیکن جو یعنی جسمانی غذا جو ہے وہ زمین سے لیتا ہے مومن، لیکن جو اس کی روح کی غذا ہے وہ کہاں سے وہ لیتا ہے، آسمان سے، بلندیوں سے، اوپر سے. یعنی کس طرح سے، یعنی کیا ہے کہ اس میں یعنی مومن جو ہے اس کا دنیا میں بھی لوگوں کے ساتھ، دنیا سے بھی وہ کنیکٹڈ ہوتا ہے، لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے بہترین ریلیشنز ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے کہ آپ بلندیوں میں اوپر بھی جو ہے اس کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ کیا ہے، بہترین تعلقات ہوتے ہیں. اور کیا ہے کہ جیسے کہ قرآن میں بھی آتا ہے نا کہ تتجافا جنوبہم عن المضاجع، کہ ان کے جو کیا اس کو کہتے ہیں، جنوب جو ہے یعنی ان کی سائیڈیں جو ہیں بیسیکلی کیا ہیں کہ اپنے بیڈ سے الگ رہتی ہیں، یعنی ان کے پہلو جو ہیں بیسیکلی سائیڈز کیا، یعنی جو ان کے پہلو ہیں وہ ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں. تو انسان کے پہلو بستروں سے کب الگ رہتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، یعنی راتوں کو اٹھ کر جو ہے وہ اپنے رب سے ایک تعلق بناتے ہیں، اور اسے کس طرح سے پکارتے ہیں، خوفا وطمعا، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے جو ہے بہترین ان کا تعلق ہوتا ہے. اور پھر کیا ہے کہ اپنے سائے سے دوسروں کو سکون دیتا ہے، یعنی یہ درخت جو ہے اپنے سائے سے دوسروں کو سکون دیتا ہے، اور اپنے ارد گرد کے درختوں کے لیے بھی کیا ہے، بے ضرر ہوتا ہے. تو اسی طرح مومن کی بھی یہ کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ ارد گرد کے لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے، ان کی پریشانی، ان کی تکلیف کا باعث نہیں بنتا. اور یہ چیز ہمیں حدیث سے بھی پتہ چلتی ہے کہ ایک مومن جو ہے نا بیسیکلی نہ تو وہ تانے باز ہوتا ہے، نہ ہی وہ لعنت وغیرہ کرتا ہے، نہ ہی وہ بےہودہ گوئی کرتا ہے. یعنی بیسیکلی اپنی زبان کا جو ہے نا بڑا ہی بہترین استعمال کرتا ہے، بہت ہی خوش اخلاق قسم کا جو ہے بڑی میٹھی زبان رکھتا ہے، بہت ہی اچھی زبان رکھتا ہے، نہ ہی وہ تانا بازی کرتا ہے، نہ لان تان کرتا ہے، اور نہ ہی جو ہے بےہودہ گوئی کرتا ہے. تو ڈیفینیٹلی جب آپ یہ سارے کام چھوڑ دیں گے، کیونکہ ہم جو ہے نا فزیکلی لوگوں کو ہرٹ نہیں کرتے جتنا ہم اپنی زبان سے جو ہے نا اپنے منہ سے نکلے ہوئے الفاظ کے ذریعے سے لوگوں کو ہرٹ کرتے ہیں، جتنے تیر ہم جو ہے اپنی زبانوں سے چلاتے ہیں. تو بیسیکلی مومن کی کیا خوبی ہے کہ وہ یہ سارے کام نہیں کرتا، اور ڈیفینیٹلی جب اپنی زبان کا بہترین استعمال کرتا ہے اور یہ سارے غلط کام نہیں کرتا تو اس کے ارد گرد کے لوگ بھی کیا ہیں، اس سے جو ہے وہ محفوظ رہتے ہیں. بیسیکلی ان کو کوئی تکلیف جو ہے وہ نہیں ملتی، بلکہ وہ ان کے لیے سکون کا باعث بنتا ہے، کیونکہ اس کی زبان کیا ہے، بہت ہی اچھی ہے. اور پھر کیا ہے کہ یہ چیز بھی کہ جیسے کھجوروں کے بارے میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ کھجوریں جو ہیں بہت انرجیٹک چیز ہوتی ہیں، آپ تھوڑی سی بھی لے لیں تو یہ کافی ہو جاتی ہیں. یعنی تھوڑی سی کھجوریں جو ہیں بھرپور انرجی جو ہے وہ دے سکتی ہیں. تو اسی طرح مومن بھی کیا ہے کہ مومن جو ہے
یہ نہیں ہوتا کہ اچھا وہ بہت بڑے بڑے کام کرے گا، نہیں، مومن کا تھوڑا کام بھی بہت ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کی نیت کیا ہے؟ بہت خالص ہوتی ہے۔ سیکنڈ کیا ہے؟ بڑی مضبوطی کے ساتھ اور استقامت کے ساتھ کرتا ہے، تو اس کا تھوڑا کام بھی بہت ہو جاتا ہے۔ جس طرح کہ تھوڑی کھجوریں بھی بھرپور انرجی دے دیتی ہیں، اسی طرح ایک مومن جو ہے وہ تھوڑا سا بھی کام کرے تو اس کا وہ کام کیا ہے؟ بہت ہو جاتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب جیسے اس کے درخت کے بارے میں بھی کیا کہا گیا کہ ہمیشہ اپنے رب کے حکم سے جو ہے وہ پھل دیتا رہتا ہے، تو اسی طرح مومن بھی ہر حال میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تابع ہوتا ہے، ہمیشہ جو ہے اپنے رب کی جو ہے وہ فرما برداری کرتا ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ بہت ہی زبردست مثال جو ہے ہمیں بتائی گئی ہے کہ ایک مومن جو ہے کلمہ طیبہ یعنی کیا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ ہے جو کہ جو شخص کہتا ہے لا الہ الا اللہ، تو بیسیکلی وہ مومن بن جاتا ہے۔ تو اس مومن کی مثال جو ہے کھجور کے درخت کے ساتھ دی گئی ہے کہ کھجور کے درخت کی یہ خوبیاں ہیں، تو مومن میں بھی یہ خوبیاں ہونی چاہیے۔ اور مومن کھجور کے درخت کی خوبی کیا ہے کہ اس کی جڑ جو ہے نیچے مضبوط ہوتی ہے اور برانچز جو ہیں اس کی شاخیں جو ہیں اوپر ہوتی ہیں۔ تو اسی طرح کیا ہے کہ مومن میں بھی اس کا ایمان کیا ہے؟ اس کے دل کے اندر تک ہوتا ہے۔ اور جو شاخوں کی بات کی گئی کہ اس کی شاخیں ہوتی ہیں، یعنی اس کا ایمان صرف اس کے دل کی حد تک نہیں رہتا، بلکہ شاخیں کیا ہیں کہ اس کا ایمان اس کے عمل کی صورت میں باہر ہوتا ہے۔ اور پھر کیا ہے کہ اب یہ ساری مثال بتائی گئی کھجور کے درخت کی اور ایک مومن کی، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ مثالیں بیان کی ہیں صرف اس لیے نہیں کہ انسان کو اچھا یہ بات پتہ چل گئی، اس کے نالج میں آ گئی، لعلہم یتذکرون، یہ صرف انفارمیشن اور نالج کے لیے نہیں ہے، یہ باتیں، یہ مثالیں اللہ سبحانہ تعالیٰ جسٹ انفارمیشن اور نالج کے لیے نہیں دیتے، بلکہ کیا ہے؟ لعلہم یتذکرون، تاکہ لوگ جو ہیں ان مثالوں سے، ان باتوں سے نصیحت پکڑیں۔ اور نصیحت کب کسی کو کی جاتی ہے؟ یعنی ریکوائر کیا ہوتا ہے جب کوئی آپ کو نصیحت کرتا ہے؟ تو ریکوائرمنٹ یہ ہوتی ہے کہ سننے والا اکارڈنگلی اس پر عمل بھی کر جائے۔ تو انشاءاللہ ہم نے بھی پوری کوشش کرنی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جس طرح سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے نزدیک جو ہے ایک مومن میں یہ خوبیاں ہونی چاہیے، تو انشاءاللہ کیا ہے کہ ہم بھی اپنے آپ کو اینالائز کریں گے اور کیا ہے کہ ان خوبیوں کو اپنانے کی جو ہے وہ کوشش کریں گے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بہت بہت دعا کریں گے۔ اور پھر کیا ہے؟ وَمَثَلُ، اور مثال، کلمتن، بات کی، خبیثتن، خبیث، کشجرتن، جیسے درخت، خبیثہ، ناپاک، اجتثت، اس کو جڑ سے اکھاڑ لیا، من فوقی، اوپر سے ہی، الارضی، زمین کے، ما لہا، نہیں ہے اس کے لیے، من، کوئی، قرار، ٹھہراؤ۔ اب جہاں ایک طرف جو ہے وہ شجرہ طیبہ کی مثال دی گئی، تو دوسری طرف جو ہے کلمہ طیبہ کی مثال جو ہے دی گئی شجرہ طیبہ سے، اسی طرح جو ہے کلمہ خبیثہ جو ہے اس کی مثال دی جا رہی ہے شجرہ خبیثہ سے۔ اب یہ جو کلمہ خبیثہ ہے یہ کیا ہے؟ یعنی بیسیکلی کفر کا کلمہ ہے، شرک کا کلمہ ہے، یا پھر منافقت کا کلمہ ہے۔ یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ خبیث ہیں۔ منافقت کا ہونا، کفر کا ہونا، شرک کا ہونا، تو یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ کلمہ خبیثہ ہیں۔ اب ایسا جو کلمہ خبیث ہے اس کی مثال کیا ہے؟ خبیث درخت کی طرح ہے۔ اب یہ جو درخت ہے بیسیکلی، اس جو خبیث درخت ہے اس کی کوالٹی کیا بتائی جا رہی ہے کہ یہ جو ہے نا بیسیکلی زمین کے اوپر ہی ہوتا ہے، یعنی اس کی جڑ جو ہے نا بہت مضبوط نہیں ہوتی، نہ ہی اس کی شاخیں بلند ہوتی ہیں، نہ ہی اس کی جڑ مضبوط ہوتی ہے، بس اوپر کی سطح پہ ہوتا ہے، اور اس میں کوئی قرار بھی نہیں ہوتا، اس میں کوئی جماؤ نہیں ہوتا، ٹھہراؤ نہیں ہوتا۔ اب اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ عرب میں جو ہے ایک درخت تھا حنظل کے نام سے، جو کہ یعنی کس قسم کا تھا کہ بالکل جسے کہہ لیں کہ زمین کی اوپر کی سطح پر ہوتا تھا، اور اس کو جو ہے اکھیڑنا جو ہے نا بہت ایزی ہوتا تھا، کیونکہ ظاہر سی بات ہے جس کی جڑ بہت مضبوط نیچے ڈیپلی نہیں ہے تو اس درخت کو اکھیڑنا بھی کیا ہے؟ آسان ہوتا ہے۔
اور کیا ہے کہ جب انسان جو ہے کفر پر ہوتا ہے، شرک پر ہوتا ہے اور منافقت ہوتی ہے اس میں، تو پھر کیا ہے، ما لہا من قرار، اس کے لیے کوئی ٹھہراؤ نہیں ہوتا، اس کے لیے کوئی مضبوطی نہیں ہوتی، کوئی جماؤ نہیں ہوتا۔ کیسے؟ حالات اچھے ہیں تو بھی شیکی ویکی ڈرتا ہی رہتا ہے، برے ہو جائیں، غم آ جائے، تکلیف آ جائے، کوئی کامیابی مل جائے، یعنی ہر طرح کے حالات میں کیا ہے، اسے کہیں پر بھی کوئی قرار نہیں ملتا، اس کو سکون نہیں ملتا، اس کو جماؤ نہیں ملتا، اس کی ذات کو ٹھہراؤ نہیں ملتا، یعنی ہمیشہ بے چینی جو ہے نا اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ کفر اور شرک اور منافقت کے ساتھ انسان کو کبھی بھی سکون نہیں ملتا، اور اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا، یعنی مومن جو ہے نا، ہمیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سکون کا مطلب ہے کہ اچھا انسان کے پاس بہت لگژری ہو، بہت اچھی لائف سپینڈ کر رہا ہو، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں انسان کے دل کو سکون دیتی ہیں۔ نہیں، مومن جو ہے ہر حال میں بہت پرسکون ہوتا ہے، اس سے کچھ فرق نہیں پڑتا کہ اس کی زندگی میں اس کے ارد گرد کیا چل رہا ہے، کتنی پریشانیاں ہیں، کتنی تکالیف ہیں، کتنے غم ہیں یا کتنی آسانیاں ہیں، ہر حال میں اس کا دل کیا ہے، بالکل جو ہے وہ مطمئن رہتا ہے۔ لیکن کفر کے ساتھ، شرک کے ساتھ اور منافقت کے ساتھ ما لہا من قرار، اس کو قرار نہیں ملتا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بڑھ کر جو ہے بات کس کی اور سچی ہو سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی کسی کی بھی سچی نہیں ہو سکتی۔ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان چیزوں کے ساتھ انسان کو کبھی بھی قرار نہیں ملتا، اٹ مینس کہ نہیں ملتا۔ اور پھر کیا ہے کہ قرار اس سینس میں بھی کہ اس کے کاموں میں بھی جو ہے قرار نہیں ہوتا، یعنی کبھی کچھ کر لیا اور کبھی چھوڑ دیا۔ تو بیسیکلی اسٹیبلٹی کیا ہے انسان کو، کس سے ملتی ہے؟ کلمہ طیبہ سے ملتی ہے۔ سکون کس سے ملتا ہے؟ کلمہ طیبہ سے ملتا ہے۔ کلمہ خبیثہ کیا ہے؟ ما لہا من قرار۔ اور پھر کیا ہے؟ یثبت اللہ، مضبوط رکھتا ہے اللہ، الذین، ان لوگوں کو جو آمنوا، ایمان لائے، بالقول ثابت، پکی بات سے، فی الحیات دنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرتی، اور آخرت میں۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ پیچھے ہم نے دیکھا کہ کلمہ طیبہ کے ساتھ کیا ہے؟ مضبوطی ہے، اور کلمہ خبیثہ کے ساتھ کیا ہے؟ ٹھہراؤ نہیں ہے، بے چینی ہے اور کمزوری ہے۔ اب کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ، یعنی اگر مومن کو جو ہے دنیا میں مضبوطی ملتی ہے، تو یہ مضبوطی جو ہے کیوں مل رہی ہے، کیسے مل رہی ہے، یہ چیز یہاں پر بتائی جا رہی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے، وہ لوگ جو کہ ایمان لے کر آئے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ایسے ایمان والوں کو کیا کرتے ہیں، اس ثابت بات سے جو ہے ان کو دنیا کی زندگی میں بھی قرار دیتے ہیں، مضبوطی دیتے ہیں، اور آخرت میں بھی دیتے ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے، یعنی یہ کون سا کلمہ ثابت ہے جس سے جو ہے انسان کو مضبوطی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما دیتے ہیں، دنیا میں بھی ملتی ہے اور آخرت میں بھی ملتی ہے۔ اور یہ چیز جیسے کہ ہم نے آلریڈی جب ہم نے مومن اور کھجور کے درخت کا کمپیریزن کیا، تو ہمیں بہت اچھے سے پتا چل گیا کہ مومن جو ہے نا ہمیشہ جسے کہہ لیں کہ مضبوط قدموں کے ساتھ رہتا ہے، جہاں پر بھی ہوتا ہے، جس جگہ پر بھی ہوتا ہے، جیسے بھی حالات میں ہوتا ہے، ہمیشہ بڑی مضبوطی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تو یہ مضبوطی کہاں سے آتی ہے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کی طرف سے آتی ہے، اور اس کو کیوں مل رہی ہوتی ہے؟ کلمہ طیبہ کی وجہ سے، جو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اور یہ بات صرف سٹیٹمنٹ کی حد تک نہیں رہی، اس کے دل میں اتری اور دل کے بعد اس کے ایکشنز میں بھی آ گئی۔ تو یہ چیز، اس چیز کی وجہ سے کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو دنیا کے ہر معاملے میں جو ہے وہ سٹیبلٹی دیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس مومن نے بھی اللہ کے راستے میں کیا ہے؟ سٹیبلٹی دکھائی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی کیا ہے کہ اس کو سٹیبل کر دیتے ہیں۔ اور آخرت میں کیا ہوگا کہ جیسے کہ حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اللہ کے رسول، کہ قبر میں بھی جو ہے وہ، قبر ہی سے بیسیکلی کیا ہے کہ انسان کا ٹیسٹ جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، قبر ہی سے جو ہے انسان کا ٹیسٹ شروع ہو جائے گا، تو یعنی میرا کیا ہوگا؟ یعنی بیسیکلی حضرت عائشہ کو اپنی فکر ہو رہی تھی، اور وہ پوچھ رہی تھیں کہ بھی چونکہ انسان کا ٹیسٹ جو ہے قبر ہی سے شروع ہو جائے گا، تو میرے ساتھ کیا ہوگا، کیونکہ میں تو بہت ہی کمزور سی عورت ہوں،
تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کو کی جو ہے وہ تلاوت کی، یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، کہ جو لوگ ایمان لاتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے اس قول ثابت سے جو ہے انسانوں کو، مومنوں کو دنیا میں بھی ٹھہراؤ دیتے ہیں اور آخرت میں بھی۔ تو بیسیکلی یعنی کیا ہے کہ، اور اسی چیز کی ایکسپلینیشن بیسیکلی ایک اور حدیث سے بھی ہمیں پتہ چل جاتی ہے، جیسے کہ اس میں بیسیکلی اس کا مفہوم ہے کہ کیا آتا ہے کہ جب کوئی شخص فوت ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو اس کے گھر والے جو ہے جب دفنا کر چلے جاتے ہیں تو اس کے بعد اسے پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اب سب جو ہیں چلے گئے، اب میں اکیلا ہوں۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ قبر میں جو ہے فرشتہ ایک ہاتھ میں گرز لیے، بہت ہی جسے کہہ لیں کہ خوفناک شکل میں، اور مارنے کے لیے جو گرز ہوتا ہے وہ لے کر آتا ہے اور اس شخص کو جو ہے اٹھا کر بٹھاتا ہے، اور پھر کیا ہے کہ اس سے سوال کیا جاتا ہے، پوچھا جاتا ہے کہ تمہارا رب کون ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا جاتا ہے، اس کے دین کے بارے میں پوچھا جاتا ہے۔ تو بیسیکلی جو مومن ہوتا ہے، جو کہ دنیا میں اپنی اسٹیٹمنٹ پہ بڑا فرم رہا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اس اسٹیٹمنٹ پہ بڑا فرم رہا، یہ اسٹیٹمنٹ اس کے دل میں بھی بڑی گہری تھی اور اس کے عمل میں بھی بڑی گہری تھی۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ وہ شخص جو ہے وہ ان ساری باتوں کا جواب دے دے گا، اور کیا ہے کہ پھر فرشتہ جو ہے اس سے کہے گا کہ ہاں تم نے سچ بولا، یعنی اپنے رب کے بارے میں بتا دے گا کہ میرا رب کون ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتا دے گا اور اپنے دین کے بارے میں بتا دے گا۔ تو پھر کیا ہے کہ فرشتہ اس کے جواب سننے کے بعد کہے گا کہ ہاں تم نے سچ بولا، اور اس کے لیے جو ہے جنت کی کھڑکی جو ہے وہ کھول دی جائے گی، اور کیا ہے کہ اس کو دوزخ بھی دکھایا جائے گا کہ اگر تم یعنی ان باتوں کا جواب نہ دے پاتے یا غلط جواب دیتے تو تمہارا ٹھکانہ یہ دوزخ ہوتا، لیکن چونکہ تم نے سچ بولا، سچی بات کی، کلمہ طیبہ بولا، تو اب کیا ہے کہ تمہارا ٹھکانہ یہ جنت ہے۔ تو بیسیکلی کیا ہے، اور اس پر ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک صحابی جو ہیں انہوں نے پوچھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یعنی اتنا خوفناک سا ظاہر سی بات ہے ماحول، ایک تو ویسے انسان اکیلا اور اوپر سے فرشتہ خوفناک شکل میں اور ہاتھ میں گرز بھی لیا ہوا ہے، تو یہ سارا جو ہے نا بڑا ہی جسے کہہ لیں کہ خوفناک قسم کا ہمیں ماحول نظر آ رہا ہے۔ تو ایسے میں ایک صحابی نے پوچھا کہ ایسی سچویشن میں جب کہ اس کے ہاتھ میں مجھے وہ گرز بھی نظر آئے گا مارنے کے لیے، تو میں کیسے ثابت رہوں گا، یعنی ہاؤ کم کہ ہمیں یاد رہے کہ ہم نے یہ بتانا ہے، یہ جواب اس کے یہ والے درست ہیں۔ تو اس پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے نا یہی آیت پڑھی کہ جو انسان مضبوطی کے ساتھ اس دنیا میں اس کلمہ طیبہ پہ قائم رہے گا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا ہے، یثبت اللہ، اللہ سبحانہ تعالیٰ اس کو آخرت میں بھی جو ہے اسی کلمے پر جو ہے ثابت قدمی جو ہے وہ عطا فرمائیں گے۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہاں پر جو ہے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ کس قدر جو ہے ضروری ہے کہ ہم صرف جو ہے زبان سے اس چیز کا نہ دعویٰ کریں کہ لا الہ الا اللہ، بلکہ کیا ہے کہ سچے مومن کی طرح جو ہے یہ چیز ہمارے دلوں میں بہت گہری ہونی چاہیے اور ہمارے عمل کا حصہ بن جانی چاہیے۔ اور پھر کیا ہے، وَيُضِلُّ اللَّهُ، اور گمراہ کرتا ہے اللہ الظالمین، بے انصافوں کو، یعنی بیسیکلی وہ شخص جس نے دنیا میں جو ہے ان چیزوں کو ترجیح نہیں دی اور کیا ہے کہ کفر اور شرک اور منافقت میں پڑا رہا، تو ایسے لوگوں کو جو اللہ سبحانہ تعالیٰ جو ہے ثابت قدمی نہیں دیں گے۔ وَيَفْعَلُ اللَّهُ، اور کرتا ہے اللہ ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے۔ الم ترا، کیا نہیں تو نے دیکھا، الی الذین، ان لوگوں کی طرف جو بدلوا، بدل دیا، نعمت اللہ، اللہ کی نعمت کو، کفرن، ناشکری کرتے ہوئے، وَأَحَلُّوا، اور لا اتارا انہوں نے، قومہم، اپنی قوم کو، دار البوار، تباہی کے گھر پر۔ اب یہاں پر جو ہے بیسیکلی مشرکین مکہ کی بات کی جا رہی ہے، اسپیشلی یعنی فرسٹ جو کانٹیکسٹ ہے ان کا ہے کیا تم نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا، یعنی مشرکین مکہ کی طرف، قریش کی طرف، کہ انہوں نے کیا کیا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نعمت کو ناشکری کے ساتھ بدل دیا اور اپنی قوم کو تباہی کے گھر میں لا اتارا۔ تو کس طرح سے، یعنی بیسیکلی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مکہ والوں کو کیا نعمت دی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نعمت دی تھی۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی نعمت دی تھی، لیکن انہوں نے اس چیز کی قدر نہیں کی، اس نعمت کی قدر نہیں کی، ناشکری کی، انکار کر دیا، اور کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ اب یہ جو ان کو نعمت دی گئی اور انہوں نے ناشکری کی، کیونکہ نعمت جو ہے نا، کسی بھی نعمت کی ناشکری کیا ہے کہ جب ہم اس کا حق ادا نہیں کرتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جب ان میں پیغمبر کو اتارا تو حق کیا تھا کہ اس پیغمبر پر ایمان لایا جاتا، اس کی بات کو مانا جاتا، جو کتاب وہاں نازل کی جا رہی تھی ان کی باتوں کو لیا جاتا۔ تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ سارے کام مشرکین مکہ نے نہیں کیے، اور ان نعمتوں کی انہوں نے ناشکری کر دی۔ اور ایسے میں کیا ہوا کہ نہ صرف یہ کہ خود جو ہے تباہی سے دوچار ہوئے، بلکہ کیا تھا کہ اپنی قوم کو بھی انہوں نے تباہی کے گھر تک جو ہے وہ لا اتارا۔ جہنما، جہنم میں، یسلونہا، داخل ہوں گے وہ اس میں، وبئس القرار، اور بہت ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وجعلوا، اور مقرر کیے انہوں نے، للہ، اللہ کے لیے، اندادن، شریک، لیدلوا، تاکہ وہ گمراہ کریں، عن سبیلہ، اس کے راستے سے، یعنی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے سے۔ قل کہہ دیجئے، تمتعوا، فائدہ اٹھا لو، فإن، پس بے شک، مصیرکم، لوٹنا تمہارا، الی النار، آگ کی طرف ہے۔ اب یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے جو نعمت ان کو دی گئی اور انہوں نے ناشکری کی، تو ایسے میں کیا ہے کہ تباہی اور بربادی ان کو ملی اور جہنم ملے گا۔ اور بیسیکلی ناشکری کیا تھی کہ انہوں نے کس طرح سے علیہ وسلم کا انکار کیا، کہ توحید کا انکار کر دیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے جو ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ انہوں نے اوروں کو شریک ٹھہرایا۔ اور کیا تھا کہ اس طرح سے شریک جب انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ ٹھہرایا، تو نہ صرف یہ کہ خود گمراہ ہوئے، لیضلوا عن سبیلہ، اوروں کو بھی جو ہے اللہ کے راستے سے گمراہ کر دیا، یعنی نہ صرف یہ کہ خود شرک کیا، بلکہ دوسروں کو بھی جو ہے وہ شرک کی طرف لے کر آئے۔ اور پھر کیا ہے، کائنڈ آف وارننگ دی جا رہی ہے، قل تمتعوا، ان سے کہو کہ اٹھا لیں فائدہ، یعنی انجوائے کر لیں، جتنی دیر یہ انجوائے کر سکتے ہیں کر لیں، لیکن ایونچولی کیا ہے کہ نار ہی ان کا جو ہے وہ ٹھکانہ ہوگا، نار ہی کی طرف، دوزخ ہی کی طرف جو ہے وہ ان کو لوٹنا ہوگا۔ کل کہہ دیجئے، لعبادی، میرے بندوں سے، الذین، وہ لوگ جو آمنو، ایمان لائے، یقیمو، قائم کریں، الصلاۃ، نماز، وینفقوا، اور خرچ کرتے رہیں، مما، اس میں سے جو رزقناہم، دیا ہم نے ان کو، رزق، سرن، در پردہ یعنی سیکرٹلی، وعلانیہ، اور اعلانیہ، من قبل، اس سے پہلے، ان کے یاتیا، آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیعن، نہیں کوئی خرید و فروخت، فی ہی، اس میں، ولا، اور نہ، خلالن، کوئی دوستی۔ اب یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندوں سے، میرے بندے کون سے ہیں، یعنی وہ جو ایمان لے کر آئے، عبادی الذین آمنو، یعنی بندے کون سے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے، وہ لوگ جو کہ ایمان لا کر آئے، وہ کیا کریں، یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کریں، وینفقوا، اور خرچ کریں۔ یہ دو کام جو ہیں، یہ دو کام یہ کن کے کرنے کے ہیں، جو کہ اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں کہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کے بندے ہیں۔ اور یہی چیز اللہ سبحانہ تعالیٰ بھی فرما رہے ہیں کہ میرے بندوں سے کہہ دیجئے کہ میرے بندے جو ہیں ان کو یہ دو کام جو ہے وہ کرنے چاہیے، کیا، نماز قائم کریں، اور کیا ہے کہ خرچ کریں۔ اور خرچ کیسا کرنا ہے، ہم نے اپنی جیب سے خرچ نہیں کرنا، ہم نے جو ہے کوئی اپنی ابلٹی سے خرچ نہیں کرنا، ایسا نہیں ہے کہ ہمارے اون پہ ہمارا کوئی اپنا کمال ہے جو کہ ہم اس میں سے کچھ دیں گے، نہیں، مما رزقناہم، ایک ایک چیز، چاہے ہمارا وقت ہے، چاہے ہمارا پیسہ ہے، چاہے ہماری صلاحیت ہے، چاہے اچھا مشورہ ہے، یہ ساری چیزیں کیا ہیں، رزقناہم، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رزق ہے، یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا رزق ہے جو کہ اس نے ہمیں دیا ہے، اور ہم سے کیا ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ ہم اس کو خرچ کریں۔ خرچ کیسا کرنا، سرن، خاموشی سے، چپکے سے، وعلانیہ، اور علانیہ بھی، یعنی کیا ہے کہ جیسے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جو فرض صدقات ہیں، یا جو فرض ہمیں کہا گیا کہ ہم ان جگہوں پر خرچ کریں، جیسے زکوٰۃ وغیرہ ہے، تو وہ کیا ہے، علانیہ خرچ کرنا چاہیے۔ کیوں، سب کے سامنے خرچ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ آبلیگیشن ہے، فرض ہے، کہ ہو سکتا ہے کہ ہم اگر کسی کے سامنے زکوٰۃ پے کر رہے ہیں تو دوسرے کو ریمائنڈر مل جائے، دوسرے کو بھی یاد آ جائے۔ تو بیسیکلی جو فرض
خرچ ہے وہ اعلانیہ جو ہے وہ کرنا یعنی کیا جا سکتا ہے، اور نفلی جو خرچ ہے وہ کیا ہے کہ جتنا چھپ کر جتنا سیکرٹلی کیا جائے وہ اتنا ہی بہترین ہے. یعنی بہترین صدقہ کون سا ہے کہ انسان دائیں ہاتھ سے دے اور بائیں کو پتہ بھی نہ چلے. اور یہ چیز جو ہے نا بڑی امپورٹنٹ ہے کہ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ انسان جو ہے ان چیزوں سے بڑا پیچھے ہٹتا ہے. اور یہ چیز ہمیں جیسے سورہ منافقون میں بھی آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو وہ جو ایمان لائے او، لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، کہ یہ جو تمہاری اولاد اور تمہارے مال جو ہیں یہ تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں. اور جب انسان غافل ہو جاتا ہے تو پھر کیا ہے کہ موت کا وقت جب آئے گا تو پھر کیا ہوگا کہ انسان کیا کہے گا کہ ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ یا اللہ تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی. اور یہ مہلت انسان کیوں مانگے گا؟ فاصدق، تاکہ میں کچھ صدقہ اور خیرات کر سکتا، کچھ چیریٹی کر سکتا. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ جو مال اور اولاد ان کی اٹریکشن اتنی ہوتی ہے کہ یہ انسان کو اپنے رب سے، اس کے احکامات سے انسان کو غافل کر دیتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے کہ انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی احدکم الموت، کہ اس سے پہلے کہ انسان پر موت آ جائے اور پھر انسان یہ کہے ربی لولا اخرتنی الی اجل قریب، کہ اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی سی مہلت کیوں نہ دی. کیوں؟ فاصدق، تاکہ میں کچھ صدقہ اور خیرات کر سکتا. اور یہ چیز بھی بڑی پیارا ایک جسے کہہ لیں کہ بات ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. اور بیسیکلی ہمیں اپنے آپ کو اس چیز میں انالائز کرنا چاہیے. جانچ سکتے ہیں ہم کہ ان سے جو ہے کسی شخص نے پوچھا کہ مجھے کیسے پتا چلے گا کہ میں جو ہوں یعنی دنیا دار انسان ہوں یا کہ میری نگاہ آخرت پر ہے. تو انہوں نے کہا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کہ جو یعنی اگر تمہیں یعنی جب اگر تمہیں کوئی گفٹ ملتا ہے، کوئی تحفہ ملتا ہے یا تمہیں کوئی چیز دی جاتی ہے تو تمہارا اس پر رویہ کیسا ہوتا ہے؟ تم اس پر خوش ہوتے ہو یا پھر یہ کہ جب تم کسی کو کچھ دیتے ہو تب تم خوش ہوتے ہو؟ یعنی بیسیکلی کیا ہے کہ اگر تو انسان لیتے وقت بہت خوش ہے، یعنی جب اس کو ملتا ہے تب وہ بہت خوش ہوتا ہے، اٹ مینز کہ وہ دنیا دار انسان ہے. اور آخرت کا انسان کون سا ہے؟ جب وہ دیتا ہے تو اسے بڑی خوشی ہوتی ہے، وہ بہت ہی پرسکون ہو جاتا ہے، بہت ہی مطمئن ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی جو انسان دینے پر دل میں تنگی آنے کی بجائے خوشی محسوس کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی نگاہ کہاں پر ہے؟ آخرت پر ہے. وہ دنیا دار قسم کا پھر انسان نہیں ہے. اور یہاں پر بھی ہمیں یہی چیز بتائی جا رہی ہے کہ انسان جو ہے یہ سارے کام کر لے، نماز قائم کرے مینز اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ادا کرے، ينفقو خرچ کرے اٹ مینز کہ ہمارے ارد گرد جو لوگ ہیں ان کے حق جو ہیں ہم ادا کر دیں. اور پھر کیا ہے کہ ایسے ٹائم سے پہلے، یعنی اس دن سے پہلے، یعنی قیامت کے دن سے پہلے کہ جب نہ تو کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ ہی کوئی دوستی کام آئے گی. تو بیسیکلی یہ مال، یہ تعلقات جو ہے نا یہ انسان کے کام نہیں آنے لگے، اور نہ ہی جو ہے یعنی آخرت میں جو ہے ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی سزا سے جو ہے وہ بچانے لگیں گے، کیونکہ آخرت میں یہ ساری چیزیں جو ہے نا بیکار ہو جائیں گی، کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. یعنی باپ جو ہے، ماں باپ، ہر کوئی، سب رشتے جو ہے نا ایک دوسرے سے بھاگیں گے، ایک دوسرے سے منہ چھپائیں گے. یعنی کیوں چھپتے پھریں گے؟ کہ کہیں کوئی مجھ سے میری نیکی نہ مانگ لے، کوئی مجھ سے مانگ نہ لے. تو بیسیکلی کیا ہے کہ یہ ساری چیزیں جو انسان کے کام نہیں آنے لگی. اور یہی چیز کہی جا رہی ہے کہ انسان اس دن سے پہلے کہ جب یہ چیزیں کام نہیں آنے لگیں گی ان چیزوں کا جو ہے نا بہترین استعمال اس دنیا ہی میں کر جائے. یہ مال جو ہے انسان کے صرف ایک صورت میں کام آ سکتا ہے کہ جب کہ اس نے جو ہے اسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کیا ہوگا. کیونکہ بیسیکلی حدیث میں ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کہتا ہے، مفہوم ہے اس کا کہ انسان کیا کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال میرا مال. آصف نے فرمایا کہ مال کون سا انسان کا اپنا ہے؟ وہ جو اس نے کھایا پیا پہنا اور وہ سیدھا کر دیا.
यानी वो जो खा पी कर हमने अच्छे से इस्तेमाल कर लिया वो हमारा है, वो सीधा हो गया, यानी फर्दर आप उसको कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो मेरा था, मैंने पहना, इस्तेमाल किया, खत्म हो गया, वो मेरा ही रहा। और फिर क्या है कि वो माल जो अल्लाह के रास्ते में चला गया, दैट्स इट, ये हमारा अपना है। बाकी क्या है, वारिसों का है, यानी ये पीछे रह जाने वाला है, ये उनका है। उस माल को हम अपना नहीं, जितना हम छोड़ कर जाएंगे उसको हम अपना नहीं कह सकते कि ये मेरा माल है। ये किसका है, ये पिछलों का है, ये वारिसों का है। तो यहीं पर जो है क्लास जो है वो एंड करते हैं इंशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी लेसन जो है वो कंप्लीट हो गया। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें भी जो है शजरा तैयबा की तरह कर दे, कि हम में जो है वो सारी खूबियां आ जाएं जो कि यहाँ पर हमें बताई गई, और जो कि अल्लाह सुब्हानहू तआला को रिक्वायर है कि एक मोमिन भी जो है जब वो अल्लाह सुब्हानहू तआला का कलिमा पढ़ता है तो उसमें भी ये खूबियां जो है वो आ जाएं। अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है हम सबको इस चीज की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन।